आप तमाम दोस्तों को कैसे हैं? आप सब खैरियत से हैं? अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम व सैयद साकिब शाह रहमतुल्लाह। साहब। जी आज वालेकुम हमारे साथ बड़े सलाम प्यारे व मेहमान भी रहमतुल्लाह। मौजूद हैं, जो बड़ी गैर हाज़िरी रही है, इनकी बड़ी छुट्टियाँ रही हैं, लेकिन ये भी एक मिशन पर थे। अली भाई स्पेन अली स्पेन जनाब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, मैं बिल्कुल फिट फाट हूँ, आप सुनाएँ? अली भाई हमने आपकी गैर मौजूदगी में ना साकिब शाह साहब की उकाबी निगाहों ने एक और नासबी पकड़ा है, छुपा हुआ नासबी। ये पता है मीठे-मीठे नासबी होते हैं ना, जो अहले बैत का ज़िक्र तो करते हैं, लेकिन अहले बैत की तौहीन में ये नासबियों से भी आगे बढ़ जाते हैं। तो मैं तो कहता हूँ उसने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को भी पीछे छोड़ दिया है। जनाब ताहिरुल कादरी साहब, कल का प्रोग्राम शायद आपकी नज़रों से गुज़रा है या नहीं गुज़रा अली भाई, आप बताइएगा ज़रूर कि जनाब ने हदीस किरतास का सारा मलबा डाला है अहले बैत पर और मौला अली पर नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। और फिर साकिब शाह साहब ने जो करारा जवाब दिया है, सर मैं कहता हूँ 85 आ गए। बाकी अ, अली भाई मैं आपको वेलकम करता हूँ। अल्लाह ताला आपकी तौफ़ीक़ात खैर में इज़ाफ़ा करे। कुछ कहना चाहेंगे आप? हेलो? जी, आगे-आगे चल के कहता हूँ जनाब, कहने के लिए आए हैं, पहले स्टार्ट तो करें आप। चलो, अल्लाह ताला खैर करे। बगैर वक़्त ज़ाया किए अल्लाह ताला ने इंसान को शऊर दिया है, अक्ल दिया है। इस अक्ल के ज़रिए वो अहले बैत का दोस्त बनता है या उनका दुश्मन बनता है, ये जानते हैं कुरान और हदीस की रोशनी में अक़ली और नक़ली दलाइल से। जी सैयद साकिब शाह साहब, आज फिर हमारा वही मौज़ू है हदीस किरतास और हदीस किरतास में ताहिरुल कादरी साहब अपने बुज़ुर्ग बचाते अहले बैत की ही मुखालफत कर बैठे। साकिब शाह साहब ने एक बड़ा तारीख़ी जुमला कहा था और बस मैं उसे रिपीट करता हूँ, फिर हम अपने मौज़ू की तरफ जाते हैं कि साकिब शाह जी ने कहा था कि अगर आपने अहले बैत के चाहने वालों को जवाब देना है और अपने बाबे बचाने हैं, तो आपको कम अज़ कम नास्बी होना पड़ेगा। तब जाकर आप तशय्युओं के सामने बैठ सकते हैं और तशय्युओं के सवालों के जवाबात दे सकते हैं, अगरचे आपके पास कोई रास्ता नहीं है। जैसे ताहिरुल कादरी साहब ने नास्बियत का सहारा लेते हुए जो है मौला अली पर हदीस किरतास का मलबा डाला और दीगर प्रोग्राम के अंदर हम बड़ी डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं कि उन्होंने इवन अहले बैत को भी नहीं छोड़ा। बहरहाल अल्लाह ताला उनको हिदायत दे, हमारी उनके लिए बेशुमार दुआएँ, अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ करे। जी सैयद साकिब शाह साहब। जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। जी वालेकुम आपने वालेकुम अस्सलाम। फरमाया अस्सलाम। कि ये मकतबे अहले बैत का यानी कि जिसने भी रद्द करना है उसके लिए लाज़मी है कि वो अहले बैत अलैहिस्सलाम के खिलाफ बोले, क्योंकि उनके फ़ज़ाइल का इनकार करे। तो ज़ाहिर है जब वो ऐसा करेगा तो उसको नासबी रंग अपने आप पे इस्तवार करना पड़ेगा। तो ये हमने अक्सर देखा है, बड़े-बड़े इनके उलमा ने ये काम किया है। जिन जिन लोगों ने भी मकतबे अहले बैत के खिलाफ किताबें लिखी हैं या उनके खिलाफ तकरीरी काम किया है, तो आप देखेंगे कि उनमें नासबियत उनमें छाई रही है, नासबियत का गलबा रहा है। तो अभी हम जी, देखते हैं कि ताहिरुल कादरी साहब जो खुद को मुहिब्बे अहले बैत भी कहते हैं, उन्होंने किताब भी लिख रखी है अस्सैफुल जली अला मुनकर वलायत अली, लेकिन वो अपनी तलवार के नीचे खुद आ गए हैं। उसी तलवार के नीचे वो खुद आ गए हैं। पिछली बार भी हमने साबित किया हाँ। था कि उन्होंने जो एक किताब लिखी है ना, तो हम ये साबित करते हैं, पिछली बार भी साबित किया था कि उन्होंने मौला अली अलैहिस्सलाम के बारे में कुछ ऐसे अल्फाज कह दिए थे जो कि काबिल मज़म्मत हैं। बल्कि उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि बनु हाशिम व अहले बैत जो शियों के हैं, ये आपके। जी, जी। तो हम देखते हैं आहा! कि हदीस किरतास का दिफ़ा करते हुए ये शख्सियत एक और हदीस पेश करने जा रहे हैं और देखते हैं कि ये कहाँ से हदीस पेश करते हैं और उसके बारे में ये क्या राय रखते हैं। और देखते हैं कि इनका जी। शेखुल इस्लाम जो हैं, इनका जो इल्मी मुतालिया है अपनी कुतुब के हवाले से या शिया कुतुब के हवाले से वो कितना ज़्यादा है। यानी कि शेखुल इस्लाम बन जाना अहले सुन्नत के यहाँ कैसा होता है? यानी कि एक बंदा शेखुल इस्लाम होता है और अपनी अहादीस से या वाकिफ़ नहीं होता और फिर जब वो चीज़ें पेश करता है तो उसमें भी ख़यानत करता है। तो ये चीज़ें इनके यहाँ आम पाई जाती हैं। इनके उलमा की हालत ये है। तो जी, सफ़ेद सैयद। दाढ़ी रख के, सफ़ेद दाढ़ी के साथ, सफ़ेद टोपी के साथ सफ़ेद झूठ बोलना, ये कैसा होता है, हम इस वीडियो में देखते तो अगर किसी ने यह कह दिया था ग़लबहुल वजअ हस्बुना किताबुल्लाह, अब वो कैसे गुस्ताखी बन गई? यहाँ इतने इतने जुमले गुस्ताखी नहीं बने तो वो कहाँ बन गई? आइए एक वाक़या और देता हूँ कि मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को आका अलैहिस्सलाम ने बुलाया। हैं। ये याद रखें, ये दिफ़ा कर रहे हैं हज़रत उमर का हदीस किरतास के हवाले से और
اس معاملے میں کہہ رہے ہیں کہ مثلا اگر یہ جو بات ہے نا کہ مثلا ایک بندے نے کہا ان الرجل لیحجر، اگر یہ لفاظ گستاخانہ ہیں تو ایسی ہیں گستاخیاں نعوذ باللہ مولا علی نے بھی کی ہیں. یہ بہت ثابت کرنے کی کوشش استغفر. کر رہے ہیں، شیعوں کو جواب دے رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں نا. تو اب یہ حوالہ دینے جا رہے ہیں تو ان کا آپ نے لیول چیک کرنا ہے محترم کا کہ یہ جو کتاب لکھ آپ کو ڈسپلے نظر آ رہی ہے نا، ابھی یہاں پہ ڈسپلے نظر آ رہی ہے سامنے، تحفہ اثنا عشریہ. تو یہ کتاب تحفہ شیعوں حسنہ. کی نہیں ہے، تحفہ اثنا عشریہ ہم دکھائیں گے. اس کتاب سے حدیث پڑھ رہے ہیں، اور قادری صاحب نے یہ کام کیا کہ اسی کتاب سے پڑھ رہے ہیں. وہ اس کتاب والے نے شیعہ کتاب کا حوالہ دیا ہوا ہے. قادری صاحب نے یہ کوشش تک نہیں کی کہ میں شیعہ کتاب کو کھول کے نا اس سے حدیث پڑھ لوں کیا واقعی ویسا لکھا ہوا ہے وہاں پہ. لیکن قادری یہ صاحب غالباً نے شاہ عبدالعزیز کی کتاب ہے نا، یہ مقدس شاہ دہلوی. عبدالعزیز دہلوی کی کتاب ہے، لیکن قادری صاحب اس کتاب کا حوالہ نہیں دے رہے کہ میں تحفہ اثنا عشریہ سے پڑھ رہا ہوں. وہ تو کسی ایڈیٹنگ کرنے والے نے دے دیا نا. قادری صاحب شیعہ کتاب کا حوالہ دے رہے ہیں. اچھا یہ کتاب میں لکھا ہے، آپ ڈھونڈ لو جا کے. یہ دیکھیے گا، یہ ہم شروع کر رہے ہیں دوبارہ سے. علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا علیہ السلام نے بلایا. آپ کی ایک زوجہ محترمہ تھی ام المومنین حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ واقعہ میں آپ کو شیعہ کتب سے دے رہا ہوں، یہ شیعہ روایت ہے، یاد رکھ لیں، اور کسی چھوٹی کتاب کی نہیں. علم الہدا مرتضیٰ سید مرتضیٰ حسینی کی، تیسری چوتھی 5ویں صدی ہجری کے عالم ہیں، مجتہد اکبر ہیں. وہ بیان کرتے ہیں حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آقا علیہ السلام کے شہزادے سیدنا ابراہیم کی والدہ بھی. دیکھا ڈسپلے میں کیا آیا؟ تحفہ اثنا عشریہ صفحہ نمبر 580. ٹھیک ہے جی جی. قادری صاحب کیا حوالہ دے رہے ہیں؟ شیعہ کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں. یعنی کہ ان کا حال دیکھیں کہ بندہ کم از کم ڈسپلے تو کر دیتا ہے نا شیعہ کتاب کا نام، سکین لگا دیتا ہے. چلو جس وقت انہوں نے ویڈیو بنائی تھی اس وقت سکین وغیرہ نہیں تھے، تو کم سے کم شیعہ کتاب کا نام لکھ دیتے یہاں پہ. ان کی جو سنا نہیں آپ نے کہ نام ہی کافی ہے، تو قادری صاحب اس چیز کو زیادہ لے گئے ہوئے. انہیں لگتا ہے کہ وہ اگر منہ سے کچھ چیز انہوں نے کہا کہ تحفہ اثنا عشریہ ہے تو مطلب ہے شیعوں کی کتاب ہوگی، ان کی جو ٹیم ہے ان کی یہ شیعوں کی کتاب ہوگی، جبکہ یہ شیعوں کے لیے تحفہ ہے، اور یہ قادری صاحب جو ہے یہ تحفہ ہے. ہاں جی دیکھیں ان کا چچا زاد بھائی تھا، کزن قبطی، چچا زاد بھائی تھا کزن. وہ اکثر آپ کو ملنے آتا تھا. کبھی آقا علیہ السلام گھر پہ نہیں ہوتے تھے، وہ آ کے اپنی کزن کو حضرت ماریہ قبطیہ کو مل کے بیٹھ کے چلا جاتا. میں پھر دہرا رہا ہوں، یہ شیعہ روایت ہے. یہ آپ نے کچھ جملے یاد رکھنے ہیں میسم بھائی، کہتے ہیں میں پھر دہرا رہا ہوں یہ شیعہ. پہلا جملہ یاد رکھنا آپ نے، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے. میں آپ کو 3 ان کے جملے یاد رکھنے ہیں جس کا ہم نے رد کرنا ہے اور بتانا ہے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں صاحب. میرا درست ہے غلط ہے ذمہ دار علم الہدا شیعہ صاحبان ہیں. آقا علیہ السلام نے حضرت علی کو بلایا اور کہا خذ ھذا السیف. اے علی، الفاظ یہ ہیں کہ وہ لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ جو کزن آتا ہے تو ام المومنین حضرت ماریہ قبطیہ کی شان میں گستاخی اور بکواس شروع کر دیا ان کے کزن کے آ کے ملنے کے باعث. آپ نے سیدنا علی شیر خدا کو بلا کے فرمایا فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خذ ھذا السیف وانطلق فإن وجدتہ عندہا فاقتلہ. تلوار لے جاؤ اور اگر اس کو کزن کو ماریہ قبطیہ کے پاس بیٹھے ہوئے پاؤ تو سیدھا قتل کر دینا. میں اس روایت کو درست نہیں مانتا، میری بات سمجھ لیں، میں درست نہیں مانتا ہوں. کیا کہتے ہیں؟ میں اس روایت کو درست نہیں مانتا ہوں. درست نہیں یہ مانتا. دوسرا فکرہ آپ نے یاد رکھنا ہے. آپ نے علی بھائی، میں نے آپ کے مائک تھوڑا میوٹ اس وجہ سے کیا ہے کیونکہ آپ کے مائک سے آواز آ رہی ہے، تو میں ڈبل آواز آ رہی ہے. ہاں میں آپ کا مائک کھول دوں گا جب آپ نے بات کرنی ہو. پہلا جملہ کیا تھا ان کا کہ یہ شیعہ روایت ہے، ٹھیک ہے. دوسرا جملہ ان کا کیا تھا؟ جی کیا تھا کہ میں اس میسم کتاب کو نہیں مانتا، اس روایت کو میں نہیں مانتا، میں اس روایت کو صحیح نہیں مانتا. میں اس روایت کو صحیح نہیں مانتا، ٹھیک ہے. میں اس روایت کو درست نہیں مانتا، میری بات سمجھ لیں.
میں درست نہیں مانتا ہوں، مگر علم الہدا سید مرتضیٰ الحسینی کی روایت ہے، شیعہ حضرات کی کتاب الغرر والدرر کی، تو شیعہ روایت ہے بہت بڑے مجتہد کی، سیدنا علی شیر خدا کو حکم دیا قتل کر دینا۔ سیدنا علی شیر خدا گئے، اندر داخل ہوئے، وہ بیٹھا ہوا تھا، وہ آپ کو دیکھ کے بھاگ گیا اور پھر باہر گئے آپ کے پیچھے۔ آگے تفصیل میں نہیں جاتا، میرا ادب بیان اجازت نہیں دیتا کہ میں ایسی بات کو تفصیل سے بیان کروں، یا حیا اجازت نہیں دیتا۔ واپس سیدنا تیسرے یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرا ادب اور میرا حیا اجازت نہیں دیتا کہ میں اس طرح کی روایت بیان کروں۔ جی ٹھیک ہے، یہ بات بھی یاد رکھیں، ٹھیک ہے، 3 بات آپ نے یاد رکھیں۔ علی شیر اس میں خدا شک مڑ مٹا آئے، دیجیے۔ آپ مطمئن ہو گئے کہ اس کا آنا اور بیٹھنا دینی اور شرعی اعتبار سے قطعاً کسی گناہ کا باعث نہیں ہو سکتا۔ اب آپ سمجھدار ہیں، بات کو سمجھ لیں۔ اس کو دیکھا، وہ گرا، آپ کو تسلی ہو گئی کہ یہ اگر آئے بیٹھے جائے 100 بار، یہ کسی معاذ اللہ گناہ کا مرتکب نہیں ہو سکتا۔ اس اطمینان کی وجہ سے قتل نہیں کیا، واپس آ گئے، آقا علیہ السلام کو بتا دیا، اور بتا دیا کہ واپس آ گئے اور میں نے قتل نہیں کیا۔ اب حکم کی نافرمانی کی۔ آپ کے الفاظ یہ تھے، کیا الفاظ کہے؟ اب حکم کی نافرمانی کی، نافرمانی، یعنی کہ یہ اپنی باتوں سے، یہ جس حدیث کو یہ قطع و برید کر کے بیان کر رہے ہیں، اس سے ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نافرمانی کی۔ یہ کام انہوں نے نہیں کیا۔ جس کتاب سے پڑھ رہے ہیں تحفہ حسنہ عشریہ، اس نے بھی یہی کام کیا، وہ بھی ہم دکھائیں گے آپ کو۔ قادری صاحب نے شیعہ کتاب نہیں دیکھی، یہ تو 100% یقین ہے مجھے۔ قادری صاحب نے اسی کتاب کو، جس کتاب کا ڈسپلے کرایا گیا ہے نا، اسی کتاب کو اٹھایا، وہ اہل سنت کے عالم کی کتاب ہے، اسی کتاب سے عبارت پڑھ رہے ہیں۔ یہ ان کی تحقیق کا لیول ہے، یعنی کہ ایک محقق، ایک شیخ الاسلام کہلوانے والی شخصیت، اہل سنت میں سینکڑوں ہزاروں کتابوں لکھنے والی شخصیت، جب شیعوں کا رد کر رہے ہیں تو وہ شیعہ کتاب کا مطالعہ نہیں کرتے، وہ اپنے کسی بابے کی لکھی ہوئی کتاب دیکھتے ہیں، جو عبارت اس میں ہوتی ہے اس پہ یقین کرتے ہیں، اس کو سامنے پیش کر جاتے ہیں۔ جبکہ آج کا ایک محقق جو، یعنی کہ میں اپنی بات کرتا ہوں، میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں۔ ہمارا پچھلا پروگرام تھا جو ہم نے جعفر بھائی کے ساتھ کیا تھا، ہم نے اس میں یہ خطبہ شکشکیہ کے حوالے سے پروگرام تھا، تو جعفر بھائی کو میں نے کہا کہ جعفر بھائی، یہ جو میرے پاس ایپ ہے نا قرآن میں، اس میں طاہر القادری کا ترجمہ موجود ہے، یعنی کہ ظاہر ہے کہ اس نے ترجمے میں یہ لکھا ہوا ہے۔ جعفر باز کاظمی صاحب کہتے ہیں نہیں ایسا نہیں، جب تک اس کے قرآن میں نہ دیکھ لوں، جب ہم پروف پیش کریں گے کل کو تو ہمیں شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ تو جعفر بھائی نے قرآن ان کے پاس پڑھا ہوا تھا، اس کے ترجمے والا، اس نے وہاں سے دیکھا، کہتا ہے ہاں واقعی لکھا ہوا ہے۔ اب ہم نہ دیکھتے ہیں کہ اس کی ویب سائٹ سے بھی شاید مل جائے۔ ہم عرفان القرآن میں گئے، ہم نے اس کی ویب سائٹ کا اسکرین شاٹ لیا، وہاں سے لیا، ہم نے پھر ڈسپلے کرایا، یعنی کہ ہم عام عوام ہیں، ہم ڈبل بات کر رہے ہیں۔ اور بات میں بتا رہا تھا کہ جعفر بھائی کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اس پہ ٹرسٹ نہیں کر رہے تھے، لیکن وہ اطمینان قلب کے لیے دوبارہ اس بات کی تحقیق کرنا چاہتے تھے کہ واقعی وہ بات لکھی ہوئی ہے کہ نہیں لکھی ہوئی۔ یہ ہمارے عام بندوں کا حال ہے۔ یہ ہیں شیخ الاسلام، محقق، ہزاروں کتابوں پڑھنے والے۔ اس بندے نے کوئی تحقیق نہیں کی کہ شیعہ کتاب میں واقعی روایت اسی لفاظ میں لکھی ہوئی ہے یا اس میں کچھ اور لکھا ہوا ہے۔ نہیں، انہوں نے جو وہاں سے لکھا، وہاں سے پڑھا، وہ بیان کر دیا۔ علی جاؤ سیدھا اس کے پاس، فَإِن وَجَدْتَهُ عِندَهَا فَاقْتُلْهُ، باقی کوئی تفصیل آقا علیہ السلام نے پوچھی نہیں تھی۔ اگر میرے گھر میں اسے ماریہ قبطیہ کے پاس بیٹھا ہوا پاؤ تو قتل کر دینا۔ وہ بھاگ گیا، آپ نے قتل نہیں کیا۔ ان کو تسلی ہو گئی کہ یہ اس کا آنا کسی شر کا باعث نہیں ہے، یہ بعد میں باہر جا کر تسلی ہوئی، مگر قتل نہیں کیا۔ واپس آئے تو آقا علیہ السلام نے مولا علی شیر خدا کو گناہگار نہیں ٹھہرایا، حکم کا نافرمان نہیں کہا۔ کیوں کہ بھیجا جس امر کے لیے تھا اس کی تعمیل تو نہیں ہوئی، خلاف ورزی ہوئی ظاہراً، مگر باطناً خلاف ورزی نہیں تھی، چونکہ دفع شر، جس شر کے خاتمے کا تسلی چاہتے تھے، اس کا اطمینان مولا علی شیر خدا نے کر لیا تھا۔ تو مقصد بات کا یہ ہے کہ ایک نیت ہوتی ہے، انسان کے ذہن میں کچھ اور ہوتا ہے، ایک ہے ظاہری حکم کی تعمیل۔ ظاہری حکم کی تعمیل نہیں کی
تب بھی ان کے عمل کو، مولا علی شیر خدا کے عمل کو آقا نے درست جانا، چونکہ باطناً توثیق ہو گئی، مقصود پورا ہو گیا۔ دیکھیں یہ یہاں پہ اصل میں جو یہ الفاظ آخری کہہ رہے ہیں نا، ان کا اصل مقصد کہیں اور جگہ پہ جا کے لکھ جانا ہے، یعنی کہ حدیث کرتاس میں وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ حضرت عمر سے جو الفاظ نکلے ہیں نا، وہ بظاہراً اگر آپ مان بھی لیں کہ ان کا مقصد خلاف ورزی نہیں تھا، حکم عدولی نہیں تھا، لیکن باطن میں وہ چاہتے، ایسا نہیں چاہتے تھے۔ لیکن حدیث کرتاس کا اور اس واقعے کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ حدیث کرتاس میں رسول خدا نے کہا تھا کہ تم یہاں سے نکل جاؤ، لیکن یہاں پہ تو مولا علی کے عمل سے راضی بھی ہو رہے ہیں۔ اگر صرف ان کی بیان کردہ ہوئی جو بات مان لی جائے جس طرح انہوں نے بیان کیا، تب بھی مولا علی علیہ السلام پہ کوئی رسول خدا کی ناراضگی ظاہر نہیں ہوتی، نہ انہوں نے کہا کہ تم نے برا کیا، بلکہ مولا علی سے کہا کہ تم نے ٹھیک کیا۔ یہ ان کی اچھا۔ حالت ہے، اور اس بات سے وہ استدلال کر رہے ہیں حدیث کرتاس کے معاملے میں، کہ حدیث کرتاس میں جو کچھ ہوا وہ بھی یہاں پہ ہوا، حالانکہ دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے، دونوں میں آپس میں کوئی تطبیق بھی نہیں بن سکتی کہ دونوں کا اس سے مقابلہ اس سے کیا جا سکے۔ مقصد بات کا میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں، اتنے واقعات ہوتے رہے اور یہ کبھی گستاخی نہیں ٹھہرے۔ غلبہ الوجع حسبنا کتاب اللہ، اس میں جملہ گستاخی کا بھی کوئی نہیں، اور یہ صرف کہتا ہے کہ رسول خدا کو یہ کہنا کہ ان پہ بیماری کی حالت میں ان پہ یعنی کہ غلبہ ہو گیا ان کا، یعنی کہ نعوذ باللہ ہذیان وہ کہہ رہے تھے، یہ لفظ خالی یہ لفظ الفاظ تو نہیں ہے نا، ان الرجل لیہجر کے الفاظ بھی ہیں جو ہم نے پچھلی بار بھی دکھایا تھا، کہتا ہے اس میں گستاخی کوئی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، صرف سیدنا فاروق اعظم نے نہیں، اہل بیت اور بنو ہاشم نے بھی ساتھ یہ کہا ہے۔ تو پچھلی روایت میں ہم نے یہی ثابت کیا تھا نا کہ اہل بیت نے اور بنو ہاشم نے جواب ساتھ دے کہا، دیا۔ اس نے کیا کہا تھا؟ ٹھیک ہے نا، اس کا جواب ہم نے پچھلی اپنی ویڈیو میں دیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہم آتے ہیں یہ ثابت کرنے کے، یہ جو باتیں کہہ رہے ہیں محترم، اس میں کتنی سچائی ہے۔ جی علی بھائی کا میں مائک آن میوٹ کر لوں پہلے۔ تحفہ جی اسنا شریف۔ جی علی بھائی ان کی ایک ویڈیو، آپ ہیں؟ جی آپ کے ساتھ ہی ہوں۔ جی یہ ان کی سکین علی بھائی، اگر آپ میں ان کو بتا دوں پہلے کہ جو انہوں نے دکھائی ہے نا پہلے چیزیں، پھر ہم آخر میں تبصرہ کریں گے، تو آپ کی مدد بھی یہاں پہ درکار ہوگی۔ ضرور۔ کتاب تحفہ اثنا عشریہ کرائی تھی شیعہ کتاب کہہ کے عوام کو دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے، لیکن اس کی تصنیف کرنے والے حضرت شاہ علی بھائی، آپ اپنا مائک فی الحال میوٹ کر دیں، آپ کی آواز دخل ہو رہی ہے۔ علی بھائی آپ ہینڈ فری لگائیے یا کچھ تبدیلی کریں کیونکہ آواز ڈبل آ رہی ہے۔ اچھا، جی شاہ یہ صاحب۔ تصنیف ہے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی۔ ٹھیک ہے، یہ دیکھیں پیلی میں نے جی اس کو ہائی لائٹ کیا ہے مارکر سے، اور ترجمہ کیا ہے مولانا خلیل الرحمان نعمانی مظاہری صاحب نے۔ ٹھیک ہے، دارالرشاد مقابل مولوی مسافر خانہ کراچی سے کتاب چھپی ہے، اور یہ ہے کتاب جس سے قادری صاحب پڑھ کے کہہ رہے ہیں میں شیعہ کتاب کو پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ جی وہ بالکل ہو یہی الفاظ پڑھے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کچھ چنانچہ شریف مرتضیٰ نے جو ان کے ہاں علم الخدا کے لقب سے مشہور ہیں۔ دیکھیں قادری صاحب کا علمی لیول یہ ہے کہ حالانکہ یہ خطبہ شکشکیہ کا جب رد کر رہے تھے نا، تو وہاں پہ ان کو پتا تھا کہ یہ بندہ کون ہے، شریف مرتضیٰ۔ یہاں پہ اس بندے نے نام نہیں لیا، حالانکہ وہ سید رضی کے بھائی ہیں، یہ پتہ ہے، لیکن اگر اس کو تھوڑا پتا ہوتا نا کہ وہ وہی بندہ ہے جس نے نازمی نام ان صاحب نے لینا تھا کہ یہ سید نہج البلاغہ کے لکھنے والے کے بھائی ہیں، یہ عالم دین تھے شریف مرتضیٰ جو تھے نا، ٹھیک ہے نا، یہ سید رضی کے بھائی ہیں۔ اپنی کتاب الفرر والدرر میں جناب محمد بن حنفیہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے جناب امیر رضی اللہ سے روایت درج کر رہے ہیں، وہ فرماتے ہیں، یہ میں ان کتاب سے پڑھ رہا ہوں جو لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے ابراہیم علیہ السلام کی والدہ جناب ماریہ قبطیہ اور ان کے چچا زاد بھائی قبطی کے متعلق جس کی آپ کے ہاں آمد و رفت تھی، لوگوں نے اتہام کے طور پر بہت باتیں بنائیں،
تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا یہ تلوار لو اور جاؤ، اگر وہ ان کے پاس ہو تو قتل کر ڈالو۔ اب آگے سے جو الفاظ ہیں وہ غائب ہیں، اس بندے نے بھی لکھے ہوئے، یہی خیانت ہے، اچھا یہ علمی خیانت ہم ظاہر کریں گے۔ تو قتل کر ڈالو، میں وہاں گیا، وہ مجھے دیکھ کر اور میرا ارادہ بانپ کر وہاں سے بھاگ کر کھجور کے درخت پر جا چڑھا، پھر وہاں سے گدی کے بل زمین پر اپنے آپ کو گرا کر دونوں ٹانگیں اوپر اٹھا دی۔ تو میں نے دیکھا کہ اس کے یہ جو الفاظ لکھے ہوئے ہیں نا، یہ جو الفاظ لکھے ہوئے ہیں، انہوں نے لکھے ہوئے ہیں کہ وہ مرد نہیں تھا، یعنی کہ ٹھیک ہے نا۔ یہ دیکھ کر میں اچھا نے تلوار میان میں ڈال دی اور رسول اللہ کی خدمت میں واپس آ کر سارے واقعہ عرض کیا۔ تب آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے فرمایا سب اللہ کے لیے ہے جو ہم اہل بیت سے ہر گندگی و برائی کو ٹالتا ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک اب یہاں پہ دیکھیں کہ محدث دہلوی صاحب کیا لکھتے ہیں اس معاملے میں۔ کہتے ہیں اب یہ شیعہ بتائیں کہ جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نطق و وحی واجب الاتباع ہے، تو یہاں پہ جناب امیر رضی اللہ عنہ نے یعنی کہ حضرت علی علیہ السلام پہ اس پر عمل کیوں نہیں فرمایا؟ ٹھیک ہے یہ استدلال کر رہے ہیں، ہم یعنی کہ یہ جو محدث دہلوی صاحب ہیں اپنی کتاب میں یہ شیعہ کتاب کا حوالہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، الغرر والدرر سے، ٹھیک ہے نا، الغرر والدرر اس کا نام ہے شاید۔ تو یہ اس کتاب کا حوالہ دیتے ہیں اور حدیث نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اب شیعہ جواب جی دیں کہ مولا علیہ السلام نے رسول خدا کی اتباع کیوں نہیں کی۔ دیکھتے ہیں کہ محدث دہلوی صاحب اور طاہر القادری صاحب نے جو روایت پیش کی ہے، کیا یہ ویسی جی ہے جیسی انہوں نے پیش کی ہے؟ ہم اپنی کتاب کی طرف چلتے ہیں۔ اچھا یہ ہے عمالیہ المرتضیٰ، ان کتاب کا نام ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا، غرر الفوائد و در القلائد، یعنی کہ یہی کتاب ہے جو جس کا نام دے رہے ہیں شریف مرتضیٰ کی کتاب ہے جی، ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے، یہ وہی کتاب ہے جس کا حوالہ دیا گیا ہے۔ اس کتاب ٹھیک میں ہو یہ حدیث نقل ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کیا لکھا ہے؟ روی محمد جی بن حنفیہ رحم اللہ علیہ ان ابیہ امیر المومنین علی علیہ السلام۔ یہاں دیکھیں جہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ ماریہ کپتیہ کے جو ابراہیم کی ماں تھی ان کے بارے میں لوگوں نے بہتان تراشی کی، تو انہوں نے جا کے کہا کہ جب اپنی تلوار نکالا اسے قتل کر دینا، تلوار سے قتل کر دینا۔ یہ لفاظ ہیں قلتا یا رسول اللہ اکونی ٹھیک ہے فی امرک، یہاں سے لے کے یہ الفاظ یاد رکھنا، بل شاہد یرا ما لا یرا الغائب، ٹھیک ہے، اور بالسیف تک یہ الفاظ جو ہیں، یہ جتنے بھی میں نے ہائی لائٹ کیے ہیں پرپل کلر سے، یہ پورے الفاظ جو ہیں یہ محدث دہلوی نے بھی اڑا دیے اور طاہر القادری نے بھی اڑا دیے۔ اب اچھا یہاں پہ ہم خود ترجمہ نہیں کریں گے، ترجمہ اہل سنت کی زبان سے کروائیں گے۔ اہل سنت کے ہاں یہ کتاب حدیث موجود ہے نا۔ یہ طاہر القادری صاحب کیا کہہ رہے تھے؟ یہ شیعہ حدیث ہے، میں اس حدیث کو نہیں مانتا۔ ہم یہ کہا تھا، دو باتیں کہی تھی، پھر کہا تھا کہ مجھے جی شرم جی جی آتی ہے، مجھے شرم ہاں آتی ہے، جی میں حیا آتا ہے، میں ایسے الفاظ نہیں کہوں گا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جی ان کی جی کتابوں میں کیا یہ حدیث لکھی ہے؟ اگر ان کی کتاب میں حدیث آئے تو پھر ان اچھا کو حیا آ جائے گا۔ ان کی کتابوں میں اگر اس سے زیادہ ہاں برے باتی ہوں گی تو کیا ان کو حیا آئے گا؟ تب تو کیا کہیں گے یہ بات؟ اچھا ٹھیک ہے، اہل سنت ہم کتابوں آگے میں کا بھی ترجمہ حدیث ہے، بالکل نہیں کریں شیخ گے۔ الاسلام صاحب کو پتہ ہی نہیں ہے۔ ہاں، اب ہم یہ ترجمہ خود سے نہیں کریں گے کہ ہم کہیں ترجمہ خود سے کیا ہے تو پتہ نہیں ڈنڈی مار دی انہوں نے۔ ہم ان کا ترجمہ ان کی کتابوں سے، ان کے علماء کی زبان سے کراتے ہیں جو ان کے علماء نے ترجمہ کیا ہوا ہے، تو پھر پتہ چلتا ہے کہ جی اصل واقعہ کیا ہے اور انہوں نے کیسا پیش کیا۔ ٹھیک ہے، اچھا اگلی بات دیکھیں، جب کوئی ایک ممکن ہو سکتا ہے کہ مثلا بندہ کتاب پڑھتا ہے تو اس کی نظر میں الفاظ مثلا نہ نظر آئے، نہ دکھائی دیں اس کو، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہمارے شریف المرتضیٰ ہیں انہوں نے اس پہ پورا کلام کیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ کیا لکھا ہوا ہے دیکھ لیں، فَمَا قَوْلُهُ بَلْ الشَّاهِدْ يَرَى مَا لَا يَرَى الْغَائِبُ، ٹھیک ہے، یہ خود انہوں نے اس پورے جی جملے کو ہائی لائٹ کر کے اس پہ بحث کی ہوئی ہے۔ یہ پوری بحث ان کی یہاں پہ موجود ہے، لیکن ہم اس بحث کو صرف نظر کرتے ہوئے، وقت کا خیال کرتے ہوئے آگے چلتے ہیں۔
یہ ہے کتاب ٹھیک ان ہے کی تاریخ ابن کثیر، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جو البدایہ والنہایہ کے نام سے مشہور ہے. اس کی جلد سوم، حصہ پنجم مشہور و ششم ہے. ٹھیک ہے، یہ دیکھیے گا جی. یہ دیکھیں جی، یہ وہی روایت ہے. حضرت یونس بن بکیر، محمد بن اسحاق، ابراہیم بن علی بن ابی طالب، یعنی کہ محمد بن حنفیہ آگے ان کا ہے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ لوگوں نے ام ابراہیم ماریہ قبطیہ کے بارے میں اس کے ابن عم مایور قبطی کی بابت چیم گویاں کی. معبور قبطیہ یا مایور قبطیہ کتابت میں پتہ نہیں، شاید واضح نظر نہیں آ رہا. جی چیم گویاں کی کہ جو ان کے پاس آتا جاتا تھا، تو رسول اللہ نے فرمایا اے علی یہ جی تلوار لو اور جاؤ، اور اگر اس کو پاؤ تو اسے تہ کر دو. یہ جو آگے میں نے ہائی لائٹ کیا ہے نا، یہ قادری جی صاحب نے نہ شیعہ کتاب سے پڑھا، یہ پورے کے پورے الفاظ غائب کر دیے. وہ الفاظ کا ترجمہ میں جو اوپر لکھا تھا نا، وہ میں دوبارہ سکین دکھاتا ہوں. یہ دیکھیں، یہ میں نے ہائی لائٹ کیا جی پنک کلر سے، یہ دیکھیں یہ والا. ٹھیک ہے، یہ والا جو پنک سوری پرپل کلر کا جو سکین ہے نا، اس کا خوب ترجمہ جو ہے، یہ یہی ترجمہ جو ہے اہل سنت کی حدیث ہے، اور اس میں یہی الفاظ ہیں. اس کا ترجمہ یہ لکھا ہوا ہے. مسلم بھائی غور کیجئے گا. میں نے عرض جی کیا، یعنی کہ مولا علی کو کہا نا کہ جا کے تم اسے قتل کر دینا، تو مولا علی علیہ ٹھیک السلام ہے نے کہا یا رسول اللہ، میں آپ کے حکم کی تعمیل میں گرم لوہے کی طرح ہوں، مجھے آپ کے ارشاد پر عمل درآمد کرنے سے کوئی چیز مانے نہ ہوگی. واہ 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 کیا واہ واہ حاضر جیو کیا حاضر وہ چیز دیکھتا ہے جو غائب نہیں ہو سکتا، جو غائب نہیں دیکھتا. اصل میں ترجمہ یہ ہو سکتا ہے جو غائب نہیں دیکھ ٹھیک سکتا. ہے تو رسول اللہ نے فرمایا بالکل بالکل، مشاہد اور حاضر جو کچھ دیکھتا ہے جس کے دیکھنے سے غائب عاجز ہوتا ہے. سمجھ آ گئی؟ یعنی کہ جی مولا علی علیہ السلام رسول خدا کے مزاج کو بڑی اچھی طرح سے جانتے تھے. اصل یہ پورا واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں تھوڑا سا کر کے. کچھ شخصیات، معتبر بزرگ ہستیاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر آئیں، اچھا اور انہوں نے اچھا کسی سنا ہوا تھا، کچھ معتبر ہستیوں سے، اپنی بیٹیوں سے سنا ہوا تھا واقعہ. اچھا انہوں نے ان بیٹیوں نے یہ کام کیا تھا، تو ان کی بیٹیوں نے اپنے بزرگوں کو بتایا تھا کہ ماریہ قبطیہ جو ہے وہ نوز باللہ، وہ جو اپنے وہ جو اس کے گھر کزن ہے نا، اس کے ساتھ وہ جی جی اس کے تعلقات ناجائز ہیں. ٹھیک ہے یہ بہت بڑا بہتان ہے. یہ اگر کبھی وقت ملا تو ہم بتائیں گے کہ وہ کون کون سی ہستیاں تھیں. انشاءاللہ اہل سنت کی کتابوں میں روایات موجود ہیں صحیح سند کے ساتھ. ٹھیک ہے تو وہ جو بزرگ تھے وہ رسول خدا کے پاس آ گئے، انہوں نے آ کے شکایت کر دی. تو مولا علی ٹھیک علیہ ہے السلام بھی وہاں پہ موجود تھے. تو مولا علی علیہ السلام کو خدا کے رسول نے حکم دیا کہ جا کے اسے قتل کر دو. مولا علی علیہ السلام کی ٹھیک ہے رسول خدا کا مزاج جانتے تھے، ان کو پتہ تھا کہ یہ خدا کے رسول اس طرح کیوں کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، وہ اصل بات کو ایک دلیل بنانا چاہتے تھے سب کے لیے. تو خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں تو ایک گرم لوہے کی مانند ہوں آپ کے سامنے، یعنی کہ جس طرح اس کو موڑو گے تو مڑ جاتا ہے. تو میں کیا کروں کہ میں جو دیکھوں اس پہ عمل کروں یا آپ کے حکم کی تعمیل کروں. ٹھیک ہے اس کا پورا مقصد ہے، یا پورا قانون اہل سنت نے اس قانون کو اہل تشیع اور اہل سنت کے ہاں یہ دونوں حدیث کو اس بطور قانون پیش کیا گیا ہے کہ جو دیکھتا ہے ٹھیک ہے وہ غائب سے بہتر فیصلہ کر سکتا ہے جو سامنے موجود ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا ہاں صحیح اب میں نے جو اگلے ہائی لائٹ کیا ہے نا، یہ دیکھیں، یہ دوسری سند کے ساتھ لکھتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ابن کثیر صاحب، اور یہاں پہ لکھتے ہیں کہ یہ جو ہم نے ذکر کیا ہے نا، اس کا خلاصہ اس کے راوی ثقہ ہیں. یعنی کہ ایک اور سند کے ساتھ لکھتے ہیں یہی واقعے کو، اور ٹھیک ہے کہتے ہیں کہ اس راوی جو ہے ثقہ ہیں اہل سنت کے ہاں بھی. ٹھیک ہو گیا، بات سمجھ میں آئی نا آپ کو؟ ٹھیک ہو اب آگے چلتے جی ہیں. یہ ہے حدیث الصحیحہ محمد ناصر الدین البانی کی. ٹھیک ہے، جی یہ دیکھیں اس میں 1904 نمبر پہ وہ قانون لے کے آ رہے ہیں، الشاہد یرا ما لا یرا الغائب. ٹھیک ہے، اسی کو کہتے ہیں کہ اس کو جی فلاں فلاں کتاب نے لکھا ہے، اس میں مختلف کتابیں لکھی ہیں، احمد نے لکھا ہے، حدیث مختارہ نے لکھا ہے،
بخاری فی تاریخ نے لکھا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ مختلف حوالوں سے نقل کرتے ہیں کہ اس کو مولا علی علیہ السلام سے پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہو، اور یہاں پہ بھی وہ اسی روایت کو نقل کر رہے ہیں، اور یہاں پہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، یہاں پہ دیکھیں گے وسائل رجال الثقات فہو اسناد متصل جید، یہ جو اس کے رجال جو ہیں وہ ثقہ ہیں اور اس کی اسناد جو ہے وہ متصل ہے اور جید ہے، یعنی کہ نا، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر یہ یہاں پہ وہ کہتے ہیں ٹھیک کہ ہو، اس کا ایک طریق جو ہے وہ مسلم نے بھی نقل کیا ہے، ٹھیک ہے، اس کا اچھا، مسلم کے ہاں اندر، ہاں وہذا اسناد لا باس بہ فی الشواہد، کہ یہ اس کی جو سند ہے یہ اس پہ کوئی بات ہی نہیں ہے، کوئی کلام ہی نہیں ہے، یعنی کہ بالکل ٹھیک ہے، اور اس کے شواہد بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہو، یہ سلسلہ الصحیحہ ناصر الدین البانی کی اردو کتاب بھی ہے، اچھا، ٹھیک ہے، اس اس میں میں بھی بھی ہے؟ یہ لے کے آتے ہیں، ہاں اس میں بھی وہی کتاب، اس کا ترجمہ کیا یہ شیخ الاسلام تو کہہ رہے تھے کہ جی یہ شیعہ روایت ہے، اتنی کتابوں میں یہ لکھی ہوئی، ابھی دیکھتے ہیں نا، وہی کتاب وہی روایت ہے نا، کیا امت، انہوں نے باب باندھا ہے اردو والے میں، کیا امہات المومنین معصوم تھی، تو وہی واقعہ وہاں پہ یہ نقل کرتے ہیں، حضرت علی سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اللہ کے رسول جب آپ مجھے بھیج رہے ہیں تو آپ سے میں آپ کے حکم پہ عمل کرنے کے لیے گرم سکے کی طرح بن جاؤں، یا ایسا حاضر جو کہ وہ جو کچھ دیکھ رہا ہے جسے غائب دیکھ سکتا ہے، آپ نے فرمایا ایسا حاضر جو کہ وہ کچھ دیکھ رہا ہے جسے غائب نہیں دیکھ سکتا، یعنی کہ اس اصول کو اہل سنت نے مختلف جگہوں پہ نقل کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو شرح میں لکھتے ہیں کہ آپ نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو ایک فرد کے قتل کرنے کے لیے بھیجا تھا، آپ یہ پوچھنا جی، چاہتے تھے کہ وہ بن دیکھیں آپ کے حکم کو فوراً تمیل کریں، یا حالات اور واقعات اور قرائن اور شواہد کو دیکھ کر فیصلہ کریں، آپ نے جواباً دوسری چیز کو مناسب قرار دیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو دوسرا عمل ہے نا، تم جو دیکھ رہے ہو اسی پہ عمل کرنا۔ تو اب مجھے بتائیں مولا علی کی نافرمانی کیا ثابت ہوئی یہاں پہ؟ کہیں سے بھی نہیں ہوتی، بالکل نہیں ہوتی، کس قدر دیکھیں کیسے طاہر جھوٹے نے القادری آدھی صاحب حدیث نے، نقل کی ہے، ہاں کس قدر طاہر القادری صاحب نے اور محدث دہلوی صاحب نے، دونوں نے خیانت سے کام لیا۔ طاہر القادری صاحب نے یہ خیانت کی کہ یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ لاپرواہی سے کام لیا، تو انہوں نے شیعہ کتب کی طرف مراجع نہیں کیا، لیکن محدث دہلوی صاحب نے اس کتاب سے نقل کر رہے تھے لیکن اس کتاب سے یہ الفاظ غائب کر دیے، ٹھیک ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ طاہر القادری صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے بڑی شرم آتی ہے اور میں ایسے الفاظ جو ہیں وہ دہرا نہیں سکتا، یہ میرے ادب کے خلاف ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کتاب کے جو ذمہ دار ہیں وہ اہل تشیع کے عالم ہیں، میں نہیں ہوں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ اہل سنت کے ہاں جو کتب حدیث ہیں ان میں جو حدیث آئی ہیں، کیا قادری صاحب کو ان کو پڑھنے سے شرم آتی ہے کہ نہیں آتی؟ ٹھیک ہے، یہ دیکھتے ہیں کہ یہ مسلم کا جی، حوالہ دیا تھا نا ہم نے، آپ کی لونڈی کی برات اور عصمت کا بیان 7023 نمبر حدیث ہے، یہ دیکھ لیں آپ، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت علی کے اس کے پاس گئے، دیکھا تو وہ ٹھنڈک کے لیے ایک کنویں میں غسل کر رہا ہے۔ حضرت علی نے اس سے کہا نکل، اس نے کہا اپنا ہاتھ حضرت علی کے ہاتھ میں دیا، انہوں نے اس کو باہر نکالا، دیکھا تو اس کا یہ جو الفاظ جو شرم آ رہی تھی نا طاہر القادری صاحب کو، یہ صحیح مسلم والے نقل کیے ہیں، ہاں، ٹھیک ہو تو گیا، الزام کیا کر رہے تھے؟ شیعوں نے لکھا ہے، میں اس میں ذمہ دار نہیں ہوں، میں اس حدیث کو نہیں مانتا، تو صحیح مسلم کو بھی نہیں مانتے قادری صاحب آپ؟ جی ہو، بالکل ٹھیک ہے، ایکٹنگ کر رہے تھے نا اصل میں، لوگوں سے وہ چیزیں سچ چھپانے کے لیے، کہ بہت اچھا، صحیح عجیب کچھ مسلم کچھ والے لکھ نے دیا بھی شیعوں نے، صحیح مسلم والے نے کیا کام کیا؟ یہاں پہ حکم دیا قتل کرنے کا، وہاں پہ بھی صحیح مسلم نے وہ بیچ والے الفاظ غائب کر دیے، یہاں پہ بھی اس نے بندے نے۔ چلیں ہم اس پہ کوئی اچھا، بات میں بات کریں گے، ٹھیک ہے۔ اب ہم ایک اور حدیث پیش کرتے ہیں کہ تاکہ قادری صاحب کو پتہ چلتا ہے کہ ان کو واقعی شرم آتی ہے کہ نہیں آتی۔ یہ صحیح ٹھیک ہے، مسلم ہے، اس کی جلد ٹھیک نمبر ہے، ششم ہے، اس کی حدیث نمبر 6147 ہے۔ اس کو ہم صرف اتنا اشارہ کریں گے، سامعین اور جو ہیں ناظرین جو خود پڑھ لیں، ہم ڈسپلے کرا رہے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، جب وہ یہ روایت حضرت ابو ہریرہ سے ہے کہ جب وہ ٹھیک غسل ہے، کر رہے تھے
ان کے کپڑے جو ہے وہ شیطان لے کے بھاگ گیا تھا. تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اسی حالت میں یعنی کہ نعوذ باللہ ننگے جنگے پورے مجمع کے سامنے آ گئے, بنی اسرائیل کے اور یہ سامنے مسلم میں سارے لکھا ہو نعوذ مجمع باللہ میں. من ذالک. تو یہاں پہ ان کو شرم نہیں آئی, یہاں پہ ان کو نہیں ادب یہاں اور پہ نہیں حیا شرم آئی. مانے نہیں آئی حدیث پڑھتے ہوئے. یہ نبی ہیں, ٹھیک ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام. خالی یہ نہیں, اب دیکھتے ہیں کہ رسول خدا کے بارے میں یہ کیا لکھتے ہیں. آپ جی دیکھیں جی بہت خراب باتیں لکھی ہوئی ہیں. یہ دیکھیں جی, یہ ہے جی, میں تو کہتا ہوں اسکپ کر دیں شاہ جی. ان کو دکھاتے ہیں تھوڑا سا ادب ادب. ہم تو کچھ نہیں کریں گے, ان کی کتابیں ہیں نا, یہ تو ہمیں کہہ رہے ہیں جی شیعہ روایت ہے تو ایسے ہم لکھا ہوا ہے, تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیا بات ہے. تو وہ تو ایک عام بندے کی ٹھیک. بات ہو رہی تھی نا, وہ تو چلو ایک صحابی کہہ سکتے ہیں آپ جائے اس کو, تو لیکن یہ تو نبیوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں. نبیوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ اچھا رسول خدا یہ جابر بن عبداللہ سے روایت کر رہے ہیں. 772 نمبر ٹھیک ہے. اس کا نمبر ہے, ٹھیک ہے نا, یہ مسلم شریف ہے ان کی. رسول خدا کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ نعوذ باللہ ان کا تیمبت کھل گیا تھا اور وہ ننگے ہو گئے تھے. استغفر اللہ. نعوذ باللہ من ذالک, ہاں لکھا ہوگا. جی اس کے بعد ان کو کبھی ننگا نہ دیکھا گیا. ان کے کب کر دیا انہوں نے, بعد میں کہہ دیکھا نہیں گیا. تو قادری صاحب اگر آپ کو یہاں پہ تھوڑا سارا کوئی ادب و اداب ہو تو ان حدیث کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ صحیح مسلم میں, یہ بخاری میں بھی یہ حدیث ہے. تو ہم جی اپنا مقدمہ یہاں پہ بند کرتے ہیں اور ہم حوالے کرتے ہیں ہمارے اسپیشلسٹ ڈاکٹر ماشاء اللہ صاحب سید ثاقب شاہ صاحب. اچھے طریقے سے پیش کرتے ہیں. میں جاتا ہوں سرجن کے پاس جاتا ہوں. بہرحال آپ نے جو سرجری کی اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ کرے, دل خوش ہو گیا. اللہ میں تو اس کو بڑا مجاہد سمجھتا تھا, لیکن اب میں تو ڈسپینسر ہوں نا, ڈسپینسر چھوٹے موٹے جو ٹیکے شیکے لگا دیتے ہیں, لیکن جو اسپیشل جو آپریشن کرتے ہیں وہ ہمارے علی بھائی کریں گے. علی بھائی سرجن صاحب. جی سرجن, اسپین سے ہم نے سرجن منگوائے ہوئے اسپیشل. اچھا میرا وہ دوسرا اکاؤنٹ تو ذرا ایڈ کیجیے گا, میں نے وہاں پہ وہ نیچے آیا ہوا ہے مگر آپ نے ایڈ نہیں کیا. جی کر دیا آپ کا ایڈ. جی طاہر القادری صاحب کی میں آپ کو ایک ویڈیو دکھاتا ہوں. اور طاہر القادری جی صاحب جیسے تھا نا انجینئر محمد علی مرزا ورسز انجینئر محمد علی مرزا, تو آج جی جی اچھا ورسز طاہر القادری صاحب. اچھا طاہر القادری ورسز طاہر القادری. یہ ویسے کل دیکھیں کے ذرا. پروگرام میں شاہ جی ہمیں طاہر القادری ورسز طاہر القادری اسٹوڈنٹس تو دکھا چکے ہیں. جی یہ الاؤ کیجیے گا, میں نے نیچے ایک لنک شیئر کیا یوٹیوب کا. اب یہاں پہ ایک مزے کی چیز آپ کو دکھاتا ہوں. یہ باٹم کے اندر جس بندے نے ویڈیو اپلوڈ کیا نا, اس نے لکھا ہے کہ قرآن سیز نفس علی از دا سیم ایز نفس مصطفیٰ. مطلب یہ ایڈنگ سے آپ جان سکتے ہیں کہ ایڈنگ ویڈیو کی کیا ہے, کہ مولا علی کا نفس, مولا علی کی جان جو ہے وہ سیم رسول خدا کی جان ہے. ٹھیک ہے جی, ماشاء اللہ. طاہر القادری سارے جھوٹ نہیں بولتے, کچھ کچھ باتیں صحیح بھی کرتے ہیں. آگے دیکھیے گا, سنیے گا. کسی 5 منٹ یہ 4 ساتھ تھے اور ان پر یہ فرما رہے تھے ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں. جب فرما رہے تھے اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں تو بیٹے کہہ کر صرف حسن اور حسین کو پیش کیا جا رہا تھا. صرف حسن اور حسین کو, بیٹوں کو لاتے ہیں, تم اپنے بیٹے لاؤ. ونساءنا ونساءکم, ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں IDM بنا کر, تم لاؤ. جب عورتوں کو کہہ رہے تھے کوئی دوسری نہ تھی, ایک فاطمہ الزہرا تھی. یہ قرآن کی نص ہے, یہ قرآن کی نص ہے. یہاں تک تو بات ہو گئی. آگے چلیے. جب فرمایا انفسنا وانفسکم, ہم اپنی جانوں کو لاتے ہیں, اپنے آپ کو, تم اپنی جانوں کو لاؤ. تو اپنی جانوں کو لاتے ہیں, کس کو فرما رہے تھے؟ ایک تو جان ہوئی تاجدار کائنات کی اپنی. اگر فرماتے نفسی, میں اپنی جان کو لاتا ہوں, تو صرف حضور ہوتے. فرما رہے انفسنا, ہم اپنی جانوں کو لاتے ہیں. ایک جان تو ہوئی تن مصطفیٰ, دوسری جان کون ہے؟ وہ تن علی شیر خدا ہے. ایک نفس مصطفیٰ, ایک نفس علی مرتضیٰ. ایک میں اپنے آپ کو لاتا ہوں اور ایک علی مرتضیٰ کو لاتا ہوں. قرآن کی اس آیت میں حضرت علی کو عین نفس مصطفیٰ کہہ دیا گیا. قرآن کی آیت میں مولا علی کو عین نفس مصطفیٰ. ٹھیک ہے, ماشاءاللہ کی یہ سچی بات ہے, ان کی کو مانتے ہیں. ٹھیک ہے, دیکھیں اگر کوئی بندہ بھی سچی بات کہے نا, قرآن پاک میں اللہ کہتا ہے کہ اگر فاسق بھی کوئی جھوٹی خبر لے کے آئے نا تو اس کی تحقیق کر لو. ٹھیک ہے, تو یہ طاہر القادری صاحب جو ہے جس طرح کی بھی, یہ تو پھر شیخ الاسلام ہے. ہاں جی آگے دیکھیے گا. انہوں نے ایک کنکلوژن دی ہوئی ہے, ان کا نتیجہ بڑا سننے والا بھائی, یقین مانیے بڑا بہترین نتیجہ دیا ہے. سنیے گا آگے کیا فرماتے ہیں. نفس رسول میں شامل کر دیا گیا.
کہ علی، جب میں نے کہا ہم اپنے آپ کو لاتے ہیں، علی اپنے آپ میں شامل ہے، علی مصطفیٰ کی انف و ثنا میں شامل ہے۔ جب کسی نے حضرت علی پر زبان تان دراز کی، نادان، تم نے علی شیر خدا کو کچھ نہیں کہا، تم نے مصطفیٰ کو کہا۔ فرماتے فرماتے ہیں اگر کسی نے علی شیر خدا کے اوپر زبان تان دراز کی تو پھر اس نے مولا علی کے اوپر نہیں کی، اس نے رسول خدا کے اوپر کی ہے۔ تو سر پھر تھوڑا سا آپ اپنی اداؤں کے اوپر بھی غور کریں۔ ہم اگر کچھ کہیں گے تو آپ کو غصہ لگتا ہے۔ آپ جو حدیث کرتاس کے معاملے میں مولا امیر المومنین کے بارے میں اپنے منہ سے کچھ بکواسیات نکال رہے تھے، تو اس کا مطلب ہے وہ مولا علی کے بارے میں نہیں تھی، مولا علی کے بارے میں وہ خدا کے بارے میں تھی۔ مطلب یہ خود اس بندے نے پاک سے یہ بات حض کی ہے، چلے ہم اس کی بات کو تسلیم کرتے ہیں میرے بھائی، باقی بھی سب نے تسلیم کیا ہے۔ اہل تشیع کے یہاں جمی طور پہ یہ عقیدہ ہے کہ مولا علی نفس رسول ہیں، تو اگر نفس رسول کے اوپر کون کیا جائے تو وہ نفس رسول کے اوپر نہیں، جناب رسول خدا کے اوپر ہوتا ہے۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ حدیث کرتاس میں اپنے بڑوں کو جب ڈیفینڈ کرنے آتے ہیں تو اس کا ڈیفینڈ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ نفس رسول کے اوپر تان کرتے ہیں۔ نفس رسول کے اوپر تان کرنے کا مطلب کیا ہے کہ یہ جناب رسول خدا کے اوپر تان کرتے ہیں۔ تو میرے بھائی ایسے مذہب کے اوپر اللہ پاک ہمیں جو ہے اسے دور رکھے، اور ایسے نظریات کو ہمارے ذہنوں سے دور رکھے، اور ایسے عقائد کو ہمارے سے دور رکھے جس میں کسی شخصیت کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے نفس رسول کے اوپر تان کیا جائے، ٹھیک ہے۔ اور یہ بندہ جو نفس رسول کو مان کے پھر ان کے بارے میں تان کا خود اصول بیان کرے، اور پھر علی کے بارے میں خیانت کے ساتھ ایک روایت پڑھے اور اس میں سے الفاظ بھی کاٹے، اصل کتاب کا حوالہ بھی نہ دے، اور اپنی کتابوں میں اس کی موجودگی کے باوجود اس کے بارے میں ایسی عجیب باتیں کرے کہ جیسے مثال کے طور پہ وہ صرف ایک ہی مکتبہ فکر نے لکھی ہے، تو میرے خیال میں ایسے بندے کو تھوڑا سا عدل کو ملحوظ ہاتھ رکھنا چاہیے، تھوڑا سا مطلب آپ کہنے کہ بندے کو تھوڑی شرم آنی چاہیے عام زبان میں، ٹھیک ہے۔ آگے سنیں گی۔ ایسے بندے شیخ الاسلام کہلواتے ہیں نا علی بھائی۔ علی بھائی ایک سوال میرا آپ سے چھوٹا سا سوال ہے کہ جو بنی اسرائیل تھے، قرآن نے ان کی مذمت میں کافی ساری چیز ان کی خوبیاں گنوائی ہیں، تو ان کی ایک خوبی کیا تھی جو مثلا ان میں بھی پائی جاتی ہے؟ مثلا جو ابھی ہم نے طاہر القادری صاحب کی جو ویڈیو میں بھی دیکھا کہ جب انہوں نے حدیث پیش کی تو اس حدیث میں انہوں نے کچھ مثلا کانٹ چاٹ کی، تو کیا قرآن نے اس کے بارے میں کچھ کہا ہے کہ بنی اسرائیل بھی اس طرح کام کرتے تھے؟ جی بالکل، قرآن پاک میں آتا ہے نا کہ وہ اپنے ہاتھ سے کتاب لکھ کے تو اس کو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف منسوب کر دیتے تھے اور اصل چیزوں میں تحریف کرتے تھے۔ ہاں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے، حضور سرور کائنات کی ایک واضح حدیث ہے، اور وہ بخاری میں موجود ہے۔ اس میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم ہو بہو ایک ایک انچ تم اسی رستے پہ چلو جس طرح پہلے امتیں چلتی رہی ہیں، مطلب جو پہلے اہل کتاب تم ایک ایک جگہ کے اوپر ان کو فالو کرو گے۔ تو وہاں پہ ایک صحابی پوچھتا ہے کہ اللہ کیا اس سے مراد یہ تو نہیں ہے کہ جو یہودی اور نصارہ ہیں انہوں نے جو کیا؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اور کون مراد ہے بھائی؟ اگر وہ مراد نہیں ہے تو اور کون مراد ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ گو کے سوراخ میں جائیں گے تو ہاں بالکل بالکل آپ پہنچ گئے، وہ گو کے سوراخ، آپ نے بہت بہترین چیز پکڑی ہے۔ تو اگر وہ سوراخ کے اندر گھسیں گے تو تم بھی گھسو گے۔ تو اب ان کے مذہب کے اندر گوسالہ پرستی کی خون کو چھوڑ کے، تو پھر نبی علیہ السلام کے ہارون کو چھوڑ کے بھی کسی نے گوسالہ پرستی کی ہے نا، تبھی تو گو کے بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ گوسالہ پرستی جو ہے نا میرے بھائی، وہ قرآن و حدیث کو پس پشت رکھنے کے اوپر مجبور کر دیتی ہے۔ گوسالہ پرستی کبھی بھی اللہ کے نبی تک نہیں پہنچنے دیتی، ٹھیک ہے۔ تو یہ بندہ جو یہاں پہ بات کر رہا ہے نا کہ وہ ایک بندے بزرگ کو بچانے کے لیے، بھائی دیکھیں جب حضرت کسی بھی بڑے سے بڑے بندے کی بات ہو نا، صحابی رسول کی بات ہو، تو صحابی رسول کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے اگر آپ اہل بیت کو تختہ مشق بناتے ہیں تو آپ کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے، آپ کو خود کو ٹٹولنا چاہیے کہ آپ کس کیٹیگری میں فال کر رہے ہیں۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، چھوٹی سی سیدھی سی بات کر رہا ہوں۔ نبی علیہ السلام کا چاہے جتنا بڑا بھی کوئی صحابی ہو، جتنا بڑا مرضی صحابی ہو، جناب سلمان ہو، ابو ذر ہو، ان کے اوپر تان رسول کے اوپر تان نہیں ہے۔ جناب ابو ذر کے اوپر اگر کوئی کرتا ہے تو وہ رسول خدا کے اوپر تان ہوتا۔ ہاں، صرف اور صرف اہل بیت ایسی ذوات قدسیاں ہیں، اور یہ خود طاہر القادری صاحب مانتے ہیں کہ اہل بیت جو ہیں یہ بدن رسالت کا حصہ ہیں، مطلب یہ جناب رسول خدا کی ذات کا حصہ ہے۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب نفس رسول ہیں، جناب سیدات النساء العالمین وہ رسول ہیں۔ حسن اور حسین جو ہے رسول خدا نے فرمایا کہ میں ان میں سے ہوں، میں حسن میں سے ہوں، میں حسین میں سے ہوں، اور حسین اور حسن۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ میرے جب آپ کسی کو ڈیفینڈ کر رہے ہوں تو آپ دیکھیں کہ آپ کس کے بارے میں زبان تان دراز کر رہے ہیں۔ کیا اللہ اور اللہ کے رسول کو یہ بات پسند آئے گی
آپ کسی بزرگ کو ڈیفینڈ، ٹھیک ہے ہر کسی کا ڈیفینس کرنے کا اپنا اندازہ کرنا چاہیے. دیکھیں میرا کوئی عقیدہ میں ابھی اس کو ڈیفینڈ کروں گا، کسی اور کا کوئی بھی عقیدہ، یہودی بھی اپنے عقیدے کو کرتے ہیں. میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، آج کے دور میں سب سے گندا ترین فرقہ دنیا میں قادیانی ہے، وہ بھی اپنی عقائد کو ڈیفینڈ کرتے ہیں. تو ہر کسی کو اپنے عقیدے کو ڈیفینڈ کرنے کا پورا پورا حق ہے، مگر ڈیفینس ہونا چاہیے، لعنت نہیں ہونی چاہیے. ڈیفینس کے نام پہ رسول اور اہل بیت کی ذات مبارک جو ہے، جس کا اللہ پاک نے قرآن پاک میں جن کو ہر قسم کی مطلب نجاست سے دور رکھا ہے، اور جن کو اللہ نے رسول خدا کا نفس قرار دیا ہے، کم از کم ان کے بارے میں بندے کو زبان درازی کرنے سے سوچنا نہیں چاہیے. مسئلہ ہی شروع سے یہ آیا شاہ جی، بات یہ ہے میں اہل سنت کا طور پہ جس بات سے اہل سنت سے منحرف ہوں نا، وہ اس بات سے ہوں کہ اہل سنت کی عوام ہو، سنت کے محدثین ہوں، یا اہل تسنن کے یہ آئمہ محدثین، آج کے یہ جو لوکل قسم کے میڈ ان چائنا یہ شیخ الاسلام ٹائپ بندے کو بندے، ان کا پرابلم یہ ہے کہ یہ شیعوں کی دشمنی میں اہل بیت کے خلاف ہو جاتے ہیں. بھائی شیعوں کی دشمنی بندے کے دین سے نہیں ہٹاتی. شیعہ کے ساتھ دشمنی کرنا بندے کو دوزخ میں نہیں لے کے جاتا. شیعہ کے ساتھ آپ دشمنی کر لیں تو یہ قانون کی مخالفت نہیں ہے، مگر اہل بیت کے بارے میں کریں گے تو میرے بھائی یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے غضب کا سبب ہے. اللہ ہم کو اس سے بچائے، اور جو بھی اس گندگی اللہ اس کو بھائی ہدایت دے. ہم تو دعا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کل ایک جملہ تھا علی بھائی، کل ایک جملہ تھا شیخ الاسلام صاحب کا، وہ کہتے ہیں جی کہ مولا علی پر جب انہوں نے حدیث کرتاس کا سارا وبال ڈالا نا، تو کہتے ہیں کہ الزام ہم پر دے رہے تھے، بات اپنے گھر سے نکل آئی. یعنی اہل بیت شیعوں کے سکے ہیں اور شیعوں کے گھر کی بات نکل آئی، یعنی مولا علی شیعہ کے گھر کے ہیں. تو یہ دیکھنا لیول ان کا چیک کریں آپ. اگر تو علی کی بات شیعوں کے گھر کی بات ہے تو پھر اس کا مطلب ہے میرے بھائی ابن کی بات آپ کے گھر کی بات ہے، ہم تو قبول کرتے ہیں. پھر یزید کی بات آپ کے گھر کی بات ہے. تو لعنت ہے اس بات کے اوپر بھائی، آپ کے اس عقیدے پہ لعنت ہے. اور میں نے پتا ہے کہ وہ شاہ صاحب نے ایک ویڈیو اپلوڈ کیا، اس میں باقاعدہ ان کے امام ابن حجر اسقلانی نے لکھا ہوا ہے کہ عمران بن خطان جو ہے وہ اہل سنت میں سے ہے. بھائی جو مولا علی کو گالی آپ ان کے بارے میں کہتے ہیں وہ اہل سنت ہیں، اور مولا علی کے اوپر تان ہو تو وہ جاتے ہیں شیعہ کے کھاتے میں. تو پھر میرے بھائی آپ کو سوچنا چاہیے نا، آپ کو سوچنا چاہیے کہ آپ کدھر کھڑے ہوئے ہو. ٹھیک ہے، جب اگر آپ کہیں تو میں ایک تو ویڈیو آپ کو اور سناؤں. جی بسم اللہ. جی بسم اللہ سے. یہ دیکھیں جی، یہ طریقہ استدلال، اور یہ خود بندے اپنے منہ کے اوپر اپنی جوتیاں مارتے ہیں اور ان کو پتہ بھی نہیں چلتا. یہ دیکھیے گا یہ بندہ کتنی خیانت کر رہا ہے. یہاں پہ یہ جیل میں چوہا. اہل سنت والے سارے کہتے رہتے ہیں پہلے تشیع کے عقائد نہیں کھولتے، جس طرح سنیوں کے جی کھولے ہیں. اہل تشیع کے ساتھ ہمارا سب سے بڑا اختلاف عقیدہ توحید پہ ہے. مجھ سے زیادہ کس نے توحید بیان کی ہے؟ کبھی ایسا ہوا ہے کہ میں غدیر قوم بیان کروں اور میں یا علی مدد کو شرک نہ کہوں؟ بتائیں دنیا میں کون سا ایسا بندہ ہے جو توحید کو اس طرح بیان کرتا ہو؟ لو جی آگے جو توحید چیمپئن ہیں اب آگے دیکھیے گا، اس بندے کی بات سنیے گا، آپ نے غور سے سننی ہے. دوسرا بڑا اختلاف عقیدہ امامت کے اوپر ہے، میری ویڈیوز ریکارڈڈ ہے. تیسرا بڑا اختلاف صحابہ کرام کے سب و شتم کے اوپر ہے، میں نے بتایا کہ سب و شتم شروع کس نے کروایا اور میں نے اسے کنڈیم کیا. چوتھا بڑا اختلاف ماتم کے اوپر ہو سکتا ہے. ماتم کے خلاف سب سے زیادہ ویڈیوز کس کی ہیں، سب سے زیادہ ویورشپ کس کی ہے؟ میری. علمی جواب دیا، ویورشپ ان کے کرنا جو سب کچھ میں نہیں تو ریکارڈ کرائے، جائیں نیٹ پہ جا کے دیکھیں. اور سب سے پہلے آپ شیعہ کو پوچھ لیں کہ ہاں جی یہاں پہ اس کا جواب آ گیا. اس سے اگلی جو عبارت ہے، ہاں مقصد میں نے اگلی عبارت آپ کو سنانی ہے، وہ آپ نے غور سے سننی ہے، غور سے سننے والی عبارت ہے، سنیے. ٹھیک ہے جی انجینئر صاحب آپ کے خلاف بولتے ہیں تو بولیں گے. ہاں جی اب رہ گیا شیعہ کی گستاخانہ باتیں. ٹائم قیامت تک ہے تھوڑے کول جاؤ جی آکر نواز جنگوی پارٹی کو بھی شیعہ دی گستاخانہ باتیں لے کے آؤ، لیکن وہ گستاخانہ باتیں جن کتابوں کو شیعہ اون کرتے ہو، اگر وہ کہنا ہم ان کتابوں کو نہیں مانتے، یہ ضعیف روایتیں ہیں، تو میں کس طرح ریکارڈ کرا کے میں اپنے گلے فٹ کر لاں؟ ان کے شیعہ کسی ضعیف روایت ہو، مطلب شیعہ کسی روایت کو ضعیف کہہ رہے ہوں اور شیعہ اس کتاب کو آن نہ کر رہے ہوں، تو وہ شیعہ کے ہاں قابل استدلال نہیں ہے. تو ان کو پوچھتا ہوں ان سے، طاہر القادری سے اور باقی لوگوں سے، کہ آپ جو کہتے ہو شیعہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، تو آپ اس طریقہ استدلال کو فالو کرتے ہو؟ نہیں بھائی آپ کیا آپ مطلب آپ وہ کتابوں سے روایت، مثال کے طور پہ انہوں نے آج تک جو نہج البلاغہ سے جتنی بھی چیزیں شیعوں کے سامنے رکھی ہیں، کیا انہوں نے سندن ان چیزوں کو شیعوں کے سامنے ثابت کیا ہے؟ طاہر القادری صاحب نے مرتضی علم الخدا کی، آج جو طاہر القادری نے وہاں پہ پیش کیا، مرتضی علم الخدا نے صرف وہ عبارت لکھی ہے، اس کی سند کے بارے میں شیعوں میں اختلاف کو انکار کا جو معاملہ ہے اس کو اس نے ڈسکس کیا، کسی نے نہیں کیا. تو میرے بھائی جب آپ اپنے
खुद कहते हो कि आप शियों की मतलब ऐसी इबारत से इस्तेलाल होगा जो शियों की सही किताब में हो और उसकी सनद ज़ईफ ना हो, तो फिर कितनी खयानत है यार, किस कदर बेगैरती और बेहयाई पे मबनी ये असूल है इनके, कि जब तुम खुद मानते हो कि किसी चीज किसी बंदे की कोई भी चीज लिखी हुई हो, जब तक वो उसके मनज के ऊपर उसकी सनद में सही ना हो, सनदन सही साबित ना हो, उसके अंदर ज़ोफ ना हो और उस किताब में हो जिसको वो बंदा ओन करता, फिर उसको पेश करो। तो जो चीजें आप पेश करते हो, पहले तो ये बात है कि आपने इन दोनों असूलों का वहां पे ख्याल ही नहीं रखा। कौन सी इबारत आपने बिल्कुल शियों की बिल्कुल किताब से पेश किया, तस्लीम करते थे और वो आपके संधि मंज के ऊपर सही थी, शिया उसको तस्लीम करते हैं तो आप पेश कर रहे हैं। भाई इस कदर बेगैरती, इस कदर बेहयाई, फिर ये कहते हैं हम अहले बैत से बुग़्ज़ नहीं रखते। तो और भाई अहले बैत के साथ बुग़्ज़ क्या है? आप अहले बैत के बारे में, अकायद के बारे में सरीहन झूठ बोलो और अपने जो बयान किए हुए असूल हैं उनकी मुखालफत कर दो, और फिर आप कहो कि भाई हमने शियों को शिकस्त दे दिया, हमने ऐसे कर दिया। वो शिया पहाड़ में जाए, अहले बैत ताहर अलैहिस्सलाम से दुश्मनी क्यों कर रहे हो? जब तुमने हाँ अहले बैत बिल्कुल इनकी मजबूरी है ना अली भाई। असल मसला है कि इनको शिया दुश्मनी में अहले बैत की मुखालफत करनी पड़ती है, क्योंकि शिया शिया मानते हैं अहले बैत को, दीन उनसे लेते हैं। शिया तो कभी किसी जालिम फासिक को मानते ही नहीं। तो इनको फिर इनको क्या करें? फिर जी मजबूरी है इनकी, इनको अहले बैत पे तान करना पड़ता है। जब अहले बैत पे तान करते हैं तो इनको नासबी बनना पड़ता है। जी बिल्कुल ये ऐसे तो ही है। पेट रूल बन गया जी, ये तो पेट रूल बन गया जी, बिल्कुल ऐसे ही है। शियों की मुखालफत नासबी बनाती है, वैसे अहले बैत मैं की मुखालफत। जो क्लिप मैंने अभी चलाया ना, ये इन भाई साहब को और जी बाकी बंदा इस्तदलाल करे ना, उसको ये पेश करना चाहिए कि मेरे भाई अगर तुमको इतना ही शौक है ना कि तुम ये वो करवा की दुकानें बंद करवा रहे हो, तो तुम सही सनद से रवायतें साबित करो ना, नजुल बलागा तो पेश ना करो। नजुल बलागा के बारे में इनके हाँ उस्ताद अगर आप कहे तो मैं आपको इनका मनज दिखा दूं, तो मैं इस बात से बड़ा डिस्टर्ब हूँ मेरे भाई। अहले तसन्नुन का ये जो तरीकाकार है मुझे समझ में नहीं आता कि भाई जब आप खुद कहते हो कि कोई चीज पेश करो तो सही सनद से पेश करो, तो उनके यहाँ भी सही और जी ज़ईफ का तो वजूद है, तो फिर आप उनके बारे में ये बात क्यों भूल जाते हो? आप उनके बारे में ये बात क्यों नहीं याद रखते? आगे देखिएगा, ये देखें। जी ये जरा ਤੁਸੀਂ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਜਮਾਤ क्या लिखा है ये पता कर लिया भी ठीक भी है ये होई भी है गल किवें मन कर कहानी शुक्र है ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਫਲਾਣ ਨੇ ਸੁਣਾਈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਣੀ ਇੱਥੇ ਸੈयद अबुल कासिम अल फ़ई शिया में इस दौर 24-25 जिल्दां तो उन्हें लिखी मौजम रजाल अल हदीस ये रावी ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਕਿੰਨੇ ਸੱਚੇ ਝੂਠੇ और बड़ी जुरत करके उन्हें मुकदमे च लिखा ते साडे ਜਿਹੜੇ शिया ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ चार किताबां जो कुछ असूल अरबा काफी के अंदर मल्ला की इस्तिफसार तरीब ये बिल्कुल कती कहता कि अहमद ताहरी ने की अहले बैत ने कहना कि बिल्कुल जिद को सबूत है मैंने कही ये पहला रावी क्यों लिखे और रावियों के बारे जो सारिया किताबां दसिए वे झूठे किहड़े मूंह नाल तुसीं आंदे बाकी अहले बैत ने कही इनियां जिल्दां बनाईयां किधरे अब्दुल्ला मामूद ने बनाती है साडे कोल सुनी इस तो कुरान मजीद वांगू जो समझ लिया ना कि जो कुरान है इदां दी ये किताबां इत्थों ही सत्यानाश हो ये अपनी सुलई फिरदे जमात क्या लिखा है ये पता कर लिया भी ठीक भी है ये होई भी है गल किवें मन आप अगली वीडियो जी सुने, मजीद इसी बात को आगे लेकिन इनकी मजीद ज्यादा ये मोतबर वो कौन सी है, ये नाजुल बलागा है या ये नाजुल बलागा वगैरह जो तारीखी किताबें इधर उधर से लेकर जहाँ जहाँ से स्टॉल मिले वो हाँ, सैयद रजी ने इकट्ठे कर दिए हाँ, और इस पर भी इन्होंने किताबें अच्छा लिखी हैं ना कि बाद में जिसको तहरीक कहते हैं कि ये कहाँ से लिए हैं सनदें क्या हाँ, और तबरा इल्मी किया लोगों ने हाँ, मोतबर कौन से मगर जिसको ये ज्यादा मोतबर मानते आ रहा कि वो सबसे ज्यादा कमजोर है वो काफी है हाँ, काफी इसका नाम रखते हैं इन्होंने यहाँ पे मौलवी साहब साहब ने खुद माना है कि नजुल बलागा जो है वो एक तरीही किताब है, उसमें सिर्फ अकवाल जमा किए गए हैं, उसकी कोई हैसियत नहीं है, जी मतलब ये जानते हाँ हैं। ठीक, फिर इस बंदे की अगली अगली चवल देखिएगा, ये देखें बंदा क्या चवल मारा है, सुनिएगा गौर से, ये देखें। आपने नहजुल बलागा का जी तज़किरा किया अमीर उल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के खुतबात में कहीं आपको नहीं मिलेगा कि हुजूर ने मुझे खलीफा मुकर्रर कर दिया, ये कहीं इन्होंने शरह की वो भी हार गए और मैंने मुफ्ती जाफर हुसैन मुजतहिद मरहूम से उनके सामने पूछा था कि आपने इतनी शरह की है, कहीं आपने कहा कि हुजूर ने मुझे मुकर्रर किया, अपने औसाफ बयान किए हैं, अपने इल्म का तज़किरा किया, हुजूर के साथ किराबत का किया, तो मुफ्ती साहब कहने लगे उन्होंने इसलिए नस को बयान किया तो उन्होंने क्या मानना ये मानेगी नहीं हुजूर। मैंने कहा छोटे जो है हक थे कि मैं करीबी हूँ, मैं बहादुर हूँ, मैं वो बयान करते रहे, जो असल था मामला कि हुजूर मुझे कर गए। आपने नहजुल बलागा का तज़किरा किया अमीर उल अली मोमिनीन भाई अलैहिस्सलाम एक जरा सेकंड देखिए ये बंदे देखें। एक चीज ऐड कर दूं अली भाई। देखिए मुफ्ती जाफर हुसैन ने नहजुल बलागा शरह की है, तो उन्होंने इनकी शरह पढ़ी है कभी? उसने 8-9 खुतबात में मौला अली अलैहिस्सलाम की खिलाफत और इमामत पे
ثابت کیا کہ مولا علی نے اپنے نص پہ یہ خطبے دیے ہیں، تو یہ تو ان کی طرف جھوٹ منسوخ کر رہے ہیں۔ جو بندہ ایک شرح لکھتا ہے اس پہ لکھا ہوا ہے اس کی طرف جھوٹ منسوخ کر رہے ہیں کہ اس نے کہا کہ اس نے ایسا نہیں کہا۔ کیا اس بندے کا اعتبار کر سکتے ہیں؟ یہاں بھی دیکھیں، سفید داڑھی، سفید ٹوپی، سفید جھوٹ، کیا مناسبت ہے؟ نہیں دیکھیں شاہی، اگر آپ اس سے پہلی ویڈیو دیکھیں نا، اس میں خود یہ بندہ اقرار کر چکا ہے کہ شیعہ، آواز آ رہی ہے؟ خود اس سے ویڈیو، اس کی ویڈیو جو میں نے اس سے پہلے چلائی ہے، اس میں یہ بندہ اقرار کر چکا ہے کہ اصول کافی شیعوں کی پھر بھی معتبر کتاب ہے، مگر نہج البلاغہ صرف جمع کیے ہوئے اقوال ہیں، وہ تاریخی اقوال ہیں۔ تو یہ بندہ اب شیعہ سے عقیدہ امامت کا رد کر رہا ہے۔ بھائی جس کتاب کو تو خود بیان کر چکا ہے کہ اس کی کوئی سندی حیثیت نہیں ہے، اس سے تو ایک عقیدے کا رد کر رہا ہے، اور تو کہہ رہا ہے کہ دکھاؤ اس میں عقیدہ کدھر لکھا ہوا ہے؟ بھائی یہ کوئی عقل وہ خود بیان کر چکے ہیں کہ ان کی سب سے معتبر کتاب الکافی ہے، الکافی ہے۔ تو بھائی خود مان رہا ہے کہ ان کی اصل میں نہج البلاغہ ان کی بیسک بک ہی نہیں ہے، تو نہ انجینئر کو اس رول کا پتہ ہے۔ دیکھیں انجینئر مولوی اسحاق اور طاہر القادری، ان سب کو پتہ ہے کہ حدیث صحیح کیا ہوتی ہے، حدیث ضعیف کیا ہوتی ہے، اتھینٹک بک کون سی ہوتی ہے، نان اتھینٹک کون سی ہوتی ہے، مصدر کون سی ہوتی ہے، اور مصدر کے بعد لکھے جانے والی کون سی ہوتی ہے۔ یہ ساری کتابوں کے اوپر، ان اصولوں کے اوپر یہ لیکچر دے چکے ہیں، اور پھر خیانت کر رہے ہیں سارے۔ انجینئر خود کہہ چکا ہے کہ جو چیز شیعوں کے نزدیک ضعیف ہو وہ قابل استدلال نہیں ہے۔ یہ ملون مولوی صاحب خود کہہ چکا ہے کہ نہج البلاغہ جو ہے وہ شیعوں کے ہاں اس کی کوئی سندی حیثیت نہیں ہے۔ تو پھر بھائی تم نہج البلاغہ کو لے کر رولا کس بات کا ڈال رہے ہو بھائی؟ ہے اب اس کی ایک میں آپ کو چیز دکھاتا ہوں، یہ دیکھو، سچی باتیں تلاش کریں نا، جو حوالہ دے سکے یار پہلے ذاکر صاحب یہ کتاب بتائیں اور وہاں سے نکال کر دکھائیں کہ اس کو صحیح بھی کسی نے کہا۔ اب سب سے بڑی کتاب آپ کی جیسے ان کی بخاری کافی ہے، 26 جلدوں میں اس کی شرح جب جو اب بیروت سے چھپی ہے علامہ ملزی نے، ہر حدیث کے ساتھ بیٹا وہ لکھتے گئے یہ ضعیف ہے، یہ حسن ہے، یہ مسلک ہے، وہ یہاں آپ دیکھ لیں گے نا 200-300 ضعیف ہی چلتی جائیں گی، 16,000 میں سے 1000 کے قریب صحیح نکلیں گے۔ اب اس کتاب کی بنا پر جھگڑے کرتے یہ دیکھیے ادھر اٹھا دیتا ہے کوئی تاریخ الخلفاء سیوطی نے لکھی، سیوطی کون ہے؟ حاتم العیر ہے جسے پتہ ہی نہیں کہ یہ سانپ ہے یا رسا، رات کو جو آگے آ گیا اس کو اکٹھا کر رہا ہے۔ ایسے لوگوں کی کتابیں پڑھ کے لڑائیاں نہ کریں، ایک ہو جاؤ، نہ ایران رہے گا نہ پاکستان، سب برباد ہو جاؤ گے، نہ سمجھو گے تو مل جاؤ گے ہندوستان والوں۔ اقبال نے اس وقت کہا تھا تمہاری داس سچی باتیں تلاش کریں، جو حوالہ دے سکے یار پہلے ذاکر صاحب یہ کتاب بتائیں، آپ سچی باتیں تلاش کریں نا، جو حوالہ دے سکے یار پہلے ذاکر صاحب یہ کتاب بتائیں اور وہاں سے نکال کر دکھائیں گے تو صحیح بھی کسی نے کہا۔ اب سب آپ کے جیسے ان کی کہ اگر کوئی ذاکر بیان کرے تو اسے کہو یہ کتاب نکال کے دکھاؤ اور بتاؤ کہ اس کو کسی نے صحیح بھی کہا۔ تو آج آپ یہ اصول کیوں بھول گئے ہیں؟ انجینئر یہ اصول کیوں بھول گیا ہے؟ طاہر القادری یہ بھول گیا ہے، اور تم جو سفید داڑھی اور سفید ٹوپی پہن کے بکواس یاد کر رہے ہو، تم اپنی اس بڈھی ایج کے اندر یہ اتنا پڑھ کے تم نے کدھر کس خوہ میں ڈال دیا؟ تو کیوں بھول گیا ہے بھائی؟ پیش کرنا، اگر تو نہج البلاغہ پیش کرتا، کوئی بھی اور چیز پیش کرتا، تو بھی تو بکواس کر رہا ہے نا بھائی۔ اگر ذاکر ایک چیز پیش کرے، ذاکر اس ثابت نہ، ہاں ذاکر بے سند بات کرے تو بکواس کرتا ہے۔ تو آپ کون سے نبی کی اولاد ہیں؟ آپ بھی اگر کوئی بے سند بات پیش کرے تو آپ بھی بکواس کرتے ہیں، بلکہ ذاکر سے بڑے مجرم آپ ہیں۔ ذاکر تو پھر بھی آپ کہہ لیں اس کو تو علمی حیثیت نہیں ہوتی نا، علمی حیثیت نہیں ہوتی، اور آپ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ کے خطبات نے ایران کو ہلا دیا، آپ کے خطبات نے وہ کی جڑ کاٹ دی۔ بھائی شرم آنی چاہیے، کوئی بغیرتی کا بھی کوئی لیول ہونا چاہیے۔ یہ پتہ نہیں کون سی نیکسٹ لیول کی بغیرتی ہے کہ جو بندہ اپنی پوری کی پوری تقاریر میں کسی روایت کو شیعہ اصول کے مطابق صحیح ثابت ہی نہیں کر رہا، اس کی تقریر نے بھائی پورے 1400 سال کے قلعے کا جڑ لا کے رکھ دی، ایران کو تباہ کر دیا۔ بھائی بغیرتی کی حد ہوتی ہے یار۔ علی بھائی ایک اور بھی کام کیا انہوں نے نا، کہتے ہیں کہ الکافی کی تحکیم کرتے ہوئے صرف 1000 صحیح حدیثیں ملی ان کو۔ شرم نہیں آئی یہ بات کرتے ہوئے؟ ایک میں 900 کہا، ایک میں 1000 کہہ دیا ہے، ایک ویڈیو میرے پاس بہت جس میں 900 قرار دیا ہے۔ بالکل ایسے ہی دیکھیں، 900 یا 9 یا ایون کہ 10 ساری کی ساری بابا جی ضعیفی کیوں نہ ہو، مجھے کافی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ساری کافی میں کہہ رہا ہوں جھوٹ ہے، مگر مطالبہ تو یہ جائز ہے نا کہ کوئی شیعہ اگر سنی کے خلاف احتجاج کرے یا سنی شیعہ کے خلاف احتجاج کرے، کم از کم اسے یہ خیانت تو نہیں کرنی چاہیے کہ وہ ضعیف روایات پیش کرے۔ اگر شیعہ ضعیف روایات پیش کرنی شروع کر دیں تو اہل سنت کے نزدیک ککھ نہیں بچے گا میرے بھائی۔ اہل تسنن کی صحیح تو پلے ککھ نہیں بچ رہا، تو اگر ضعیف روایات پیش کرنی یہاں پہ ایک چیز ادھوری نہ رہ جائے، اپنا ایک چیز ادھوری نہ رہ جائے، وہ پیغام میں پورا کر دوں۔ دیکھیں ایک ہوتی ہے سندی بحث، ایک ہوتی ہے
حدیث کے متن کے بحث نا، تو کم از کم جو احادیث جو جس میں سخت سے سخت تحکیم ہوئی ہے نا وہ معظم درانی کی ہوئی ہے. انہوں نے اس میں تقریباً 6000 حدیث کو یعنی کہ صحیح قرار دیا ہے. لیکن ایک باب میں اور اس کے متن میں فرض کر لیں 5 حدیثیں ہیں، تو ایک حدیث یا 2 حدیثیں اس میں ٹھیک ہو جائیں اور 3 سندن ضعیف ہو جائیں، تو تیسری جو 3 سندن ضعیف ہے نا وہ بھی حسن لغائری ہی یا صحیح لغائری ہی کے زمرے میں آ جائیں گی، وہ بھی قابل قبول ہوتی ہے. تو اس طرح 6000 حدیثیں اگر صحیح ہیں تو اس کے ساتھ باقی جو اس متن کی حدیثیں ہیں وہ بھی صحیح ہیں. بابا جی آپ کی بات بالکل جائز ہے، پرفیکٹ ہے. اہل تصحیح اور اہل سنت دونوں یہاں صحیح کا اصول پایا رہتا ہے، تلقی بالقبول کا اصول پایا جاتا ہے. اور یہ اصول اسی لیے ہیں کہ اگر کوئی ضعیف حدیث ہے اس کی مطابقت میں اگر کوئی آپ کہہ لیں کہ صحیح حدیث آ گئی یا کسی ضعیف حدیث کی تو ضعیف مانی جائے گی. مگر یہ ساری باتیں چھوڑیں، میں صرف طریقہ استدلال کی بات کر رہا ہوں. میرا جو آج آپ کے ساتھ میرا مقصد ہے نا وہ طریقہ استدلال. دیکھیں اگر اہل تسنن اپنے بارے میں کہتے ہیں نا کہ شیعہ میں صحیح سند سے روایت لا کے دیں، اب اہل تسنن کی کتابوں میں ایک ضعیف روایت ہے، متروک نہیں، کذب نہیں ہے، اس روایت کی سند ضعیف ہے. اگر آپ کہیں تو میں وہ روایت یہاں پہ شو کروا دوں. جی دکھا دیں. ایک سیکنڈ میں آپ کو وہ روایت یہاں پہ شو کروا دیتا ہوں. اگر قریب ہے تو شو کروا دیں. بھائی سارا کچھ ہاتھ کے نیچے ہی ہے. انہوں نے کون سا وہ ہم کو ایک بندے کو کسی نے کہا تھا نا یار ہمیں قرآن پڑھ کے سناؤ، تو کہتا ہے 4تھی منزل پہ پڑھا ہے. تو ان کے ہر پاس ہوتا ہے نا. کوئی نہیں، میں پڑھ بھی سکتا ہوں، میرے ساتھ میں نے پڑھا ہوگا. یہ میں نے شو کیا، ذرا شو کیا. جی نہیں آپ تو ماشاءاللہ عربی دان ہے نا، آپ کو عربی جانتے ہیں. معذرت. یہ دیکھیں یہ کتاب ہے مناقب امیر المؤمنین علی بن طالب ابن مغازلی کی، یہ 480 کے متوفى ہیں. ٹھیک ہے، اس کے اندر یہ حدیث ہے کہ 483 ہجری 483 ہجری میں یہ بندہ فوت ہوا ہے. اہل تسنن کے یہاں اس کا بڑا مقام ہے اور یہ بک جو ہے یہ مکتبہ شام میں موجود ہے. ٹھیک ہے، اس کے اندر یہ دیکھیں حدیث نمبر ہے 68، حدیث نمبر 68. تو حدیث نمبر 68 کے بارے میں آتا ہے منکر باطل. ٹھیک ہے، تو یہ مطلب جھوٹی نہیں ہے، منکر ہے اور باطل ہے. کیوں باطل ہے آپ کو بتاتا ہوں میں. یہ دیکھیں ان ابی ذر غفاری، یہ ابو ذر غفاری کی روایت ہے. ابو ذر غفاری روایت کر قال رسول اللہ، جناب رسول خدا فرماتے ہیں من ناصب علی الخلافہ بعد فهو کافر، میرے بعد جو علی کے ہوتے وہ خلیفہ بنے کافر ہے. آگے ٹھیک ہے، وَارَبَ اللَّهُ وَرَسُولِهِ، وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف جنگ کرتا ہے. وَمَنْ شَكَّ فِيهِ فَهُوَ کافر، اور جو علی کی ذات میں شک کرے وہ کافر ہوگا. اب مثال کے طور پہ کوئی اہل تسنن میں یہ کتاب اٹھائے اور یہ مولا علی کے بارے میں یہ بات جو ہے وہ یہ بات نکال لے کہ علی کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ علی علیہ السلام کے ہوتے جو خلیفہ بنے جو علی سے خلافت چھین لے وہ کافر ہے. تو آپ بتائیں مجھے اہل تسنن کے پلے اترے گا ان کے پلے؟ پھر اہل تسنن کہیں گے نا کہ بھائی یہ روایت جو ہے یہ ہمارے اصول حدیث کے اوپر پوری نہیں اترتی. اس لیے دوبارہ کتاب دکھائیں، یہ دوبارہ کتاب ڈسپلے کرا دیں تاکہ ناظرین جو ہیں وہ دوبارہ دیکھیں. یہ کتاب ہے مناقب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب للحافظ ابی الحسن علی محمد الواسطی المعروف بابن مغازلی. یہ کتاب ہے، ان کا معتبر راوی ہے. جی بہت جید امام ہے یہ ان کا. میں اس کے کسی دن کی تعارف میں آپ کو پوری بتاؤں گا. یہ اہل تشیع کے یہاں بہت کی تحقیق و تعلیق کی ہے ابھی عبد الرحمن ترکیبی عبداللہ الغادی نے. اور یہ جو کتاب ہے اس کے اندر بہت اہل سنت کا عالم ہے، اہل سنت کا، یہ اہل سنت کا عالم ہے، یہ شیعہ عالم نہیں ہے. اور یہ کتاب میں آپ کو کہہ رہی ہوں اہل سنت کا جو کیا اس کا نام ایپ ہے نا، کیا وہ یار اس ایپ مکتبۃ الشاملہ، نہیں مکتبۃ الشاملہ میں یہ کتاب شامل ہے اور اس میں اہل تسنن کی کتابیں ہیں نہیں ہے. اور یہ روایت بھی اگر آپ سرچ کریں گے تو آپ کو اس میں سے مل جائے گی. یہ 68 نمبر روایت ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے بارے میں یہ کہہ دیتے ہیں یہ ضعیف ہے، منکر ہے، جو بھی ہے. تو ٹھیک ہے، اگر آپ کی منکر یا ضعیف روایت آپ کے لیے حجت نہیں ہے تو شیعوں کی منکر روایت اور ضعیف روایت شیعوں کے لیے حجت نہیں ہے. بھائی سیدھا سا اصول ہے نا، اچھا بھول کیوں جاتے ہو؟ جب شیعوں کے خلاف میں نے کافی دیکھا ہے، مولوی صاحب کو دیکھا ہے، محمد علی انجینئر کو دیکھا ہے اور مولوی یہ طاہر القادری کو دیکھا ہے، یہ جب شیعوں کے خلاف آتے ہیں نا تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ بہت ہی تگڑے قسم کے ناسبی ہیں کہ یہ اہل بیت کے بارے میں وہ باتیں سند ہیں جن کی کوئی سند ہی نہیں ہے، جس کے بارے میں شیعہ کتب کے بارے میں آپ کیا
جتنا شیعہ کا علم رجال ہے یا شیعہ کے جو علم تخریج کے ماہر علماء ہیں محدثین ہیں, کسی نے اس روایت کو صحیح نہیں کہا تھا جو یہ پیش کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے شیعوں کو بھائی وہ لتاڑ دیا اور پتہ نہیں کیا کیا کر دیا. اگر اتنی تمہیں شوق ہے علمی کتابی بننے کا تو پھر صحیح روایت لے کے آؤ نا, وہ چیز لے کے آؤ جو کتاب شیعہ ہو اور اس کی سند صحیح ہو, یہ دو چیزیں ٹھیک. تو بھائی اب اگر مثال کے طور پہ ضعیف روایتوں سے استدلال کرنا شروع ہو جائیں تو میں جو ابھی میں نے روایت پڑھ کے سنائی ہے جناب بزرگ غفاری سے جو رسول خدا انہوں نے روایت, یہ کتاب اگر یہ روایت پڑھ اہل سنن کے سامنے شیعہ پڑھنا شروع کر دیں تو شیعہ واجب القتل ہوں, شیعوں کو قتل کر دیا جائے. ہم نہیں کرتے کیونکہ ہوتا ہے, ہم بھی نہیں پیش کرتے کہ آپ کی کتابوں کے اندر یہ روایت جو ہے یہ ضعیف ہے اس لیے ہمارے لیے قابل استدلال نہیں ہے. ہم کوئی طاہر القادری تو نہیں کہ جو آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے ہم کہتے ہیں دیکھیں جی یہ شیعوں کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے میری ذمہ داری نہیں ہے, اور تیری ذمہ داری نہیں ہے تو پڑھ کیوں رہا ہے, ثابت کرنا جو تو. حالانکہ شیعہ روایت کے مطابق یہ روایت ٹھیک لگتی ہے. محمد علی مرزا صاحب نے نہج البلاغہ سے خطبات جب پیش کیے نا تو پھر بخاری مسلم سے اس کا میچ کر رہا تھا, کہتا دیکھو جی اس کتاب میں بھی ہے ہماری کتاب میں بھی ہے. اگر کوئی ہمارا کوئی بندہ اٹھے اور اس کتاب کا حوالہ دے اور اپنی کتاب کا حوالہ بھی دے دے, ٹھیک ہے نا, تو پیش کرے تو پھر کیا ہوگا, کیا لوگ قبول کریں گے اس کو؟ طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں قبول کرے گی جی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں, بہت ساری ایسی چیزیں ہیں. جو اہل تسنن کی حسن درجے تک پہنچنے والی جو روایات ہے نا, مطلب ان کو کھینچتاؤں کے حسن بھی کہا جا سکتا ہے, بلکہ حسن کا بھی ایک کچھ ایمان ہے نا, اگر وہ پیش کی جائیں تو اہل تسنن کی جڑ اکھڑ جائے, اہل تسنن کے پلے ککھ نہ رہے. مگر کیونکہ مطلب آپ کہنے کہ جب بھی ایک عادل بندہ جو عدل اور انصاف کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتا وہ کبھی بھی اس طرح استدلال نہیں کرتا کہ وہ اگلے بندے کی کتاب میں کوئی صرف ایک چیز لکھی ہے تو اس کو اس کے اوپر تھوپ دے کہ بھائی تمہاری کتابوں میں لکھی ہے تو تم کو میں نے راہ دیا. ایسے نہیں ہوتا میرے بھائی. جب آپ کسی سے استدلال کریں گے, استدلال کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ان کا مطلب آپ انہوں نے اتنا بڑا علم جو لکھا ہے علم جرح و تعدیل وہ بکواس کی ہے انہوں نے. بھائی آپ کے جو سارے ائمہ جرح و تعدیل ہیں سارے بکواس کرتے رہے ہیں. یہ تقریباً آپ کہہ لیں 1400 سال کا جو سفر ہے آج تک علم جرح و تعدیل کے اوپر کام ہو رہا ہے, آج تک وہ تخریج اور تحقیق کے اوپر ہو رہا ہے. تو اس کا ایک مقصد ہے بھائی ہر مذہب کے اپنے اصول ہیں اپنے قانون ہیں, اس کے مطابق وہ پرکھ کے ان اصول و قوانین کے مطابق وہ کسی چیز کے بارے میں حکم صادر کرتے ہیں کہ بھائی اس کے راوی سارے سکہ ہیں, متصل سند ہے, ان میں کوئی حافظ میں خرابی نہیں ہے اور یہ بندے تدریس نہیں کرتے تھے, جھوٹ نہیں بولتے, تو اس لیے یہ روایت صحیح ہے. تو اس لیے میرے بھائی ہر چیز کو پرکھنے کے کچھ کرینے ہیں, تو جو آپ کے کرینے ہیں ان کے چیز وہ آپ نہیں مانتے, تو چیزوں کے کرینے اگر اس کے خلاف ہو تو پھر چیزوں کے اثر پہ کیوں ٹھوکتے ہیں. تو یہ میں مطلب جب میں نے ان کو سنا, طاہر القادری صاحب کو سنا ہے, مولوی صاحب کو سنا ہے, محمد علی یزنی کو سنا, تو اپنی دفعہ یہ سارے کے سارے جتنے بندے ہیں, ایون کہ ابن تیمیہ نے تو خیر کر دی, اس نے دیا کہ حدیث من کن تو مولا موضوع ہے, جھوٹی ہے, من گڑت ہے, جس کے بارے میں یہ متفق ہیں کہ وہ حدیث متواتر ہے, وہ صحیح سے بھی اوپر درجے کی ہے. تو مطلب اس طرح کی اگر آپ کھچے مارے اور آپ کہیں کہ آپ رافضیوں کا رد کر دیں گے تو میرے حساب میں تو تھوڑا سا آپ کو نا وہ کسی سائیکیٹرسٹ کی ضرورت ہے اور آپ کو دماغی علاج کرانا چاہیے. یہ جو مطلب اگر بندے شیخ الاسلام ہے نا تو پھر میرے بھائی ایسے اسلام کو دور سے سمجھیں جس کا ایسا بندہ شیخ ہو. ٹھیک جی جزاک اللہ علی بھائی, آپ نے بہترین انداز میں ان کی جو خیانتیں تھی ان کو اشکار کیا. تو بسم بھائی اگر آپ اپنا مائک ان میوٹ کریں اور اجازت لے لیں تو ہم اس کو سم اپ کرتے ہیں. جی بہت شکریہ سید ثاقب شاہ صاحب, میں بڑا مشکور ہوں علی بھائی کا, انہوں نے بہترین طریقے سے دیکھیں یہ علمی آپریشن تھا. طاہر القادری صاحب تو اب نہیں سدھریں گے کیونکہ ان کے سبسکرائبر اچھے خاصے ہیں, نا جنجر صاحب سدھریں گے کیونکہ ان کے سبسکرائبر اچھے خاصے ہیں, لیکن ان کی عوام کے لیے ہم یہ ویڈیوز بناتے ہیں کہ مرنے سے پہلے آپ تھوڑی سی غور و فکر کر لیں, تحقیق کر لیں. سید ثاقب شاہ صاحب نے قرآن و حدیث کی روشنی میں کوئی ذاتی بغض نہیں ہمارا کسی سے بھی, آپ پر ہائی لائٹ کیا کہ یہ کتنے بڑے کہنے دیں ہمیں کہ ناسمی ہیں کہ جو اہل بیت کے اگینسٹ جا جاتے ہیں اپنا فرقہ بچانے کے لیے, اپنے فرقے کی گول کیپرنگ کے لیے یہ کچھ کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بس ان کو ہدایت دے اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. بہرحال جزاک اللہ سید ثاقب شاہ صاحب. علی بھائی بہترین طریقے سے آپ نے علمی آپریشن کیا, میں آپ کا بڑا مشہور ہوں, اور بہت بہت شدید خیانتیں کرتے ہیں اور یہ بہت بڑا ظلم ہے, دیکھ کے دل کڑتا ہے اندر سے. یقیناً جب علی بھائی بھی بیان کر رہے تھے تو ان کے بھی جذبات عروج پر تھے. میں ان سے بڑی گزارش کرتا رہتا ہوں کہ بس جذبات کو کنٹرول میں رکھنا, لیکن یقین کریں کہ کنٹرول نہیں ہوتا بندہ, یعنی ایک 2 جمع 2 کو وہ 5 کہہ رہے ہوتے ہیں, ظلم کر رہے ہوتے ہیں. ایک واضح جب ظلم ہوتا ہے نا تو غیرت مند انسان ویسے ہی غصے میں آ جاتا ہے. بہرحال سید ثاقب شاہ صاحب, علی بھائی اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ کرے. جزاک اللہ تمام دوستوں کا, میں بڑا مشکور ہوں کہ وہ یہاں پر تشریف لائے. السلام علیکم جی, جزاک اللہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.